नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। आज इंशाअल्लाह हमारा लेसन जो है सूरत तगाबन। सूरत तगाबुन इसकी जो है आयात 18 है और रुकुआत जो है वो 2 हैं। और सूरत तगाबुन जो है इसके बारे में जैसे यहाँ पर लिखा नज़र आ रहा है कि ये मदनी सूरत है, लेकिन ये कि इसके बारे में इख्तिलाफ है। और जैसे ओपिनियन क्या है कि मदनी भी है और मक्की भी है, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि मक्की सूरतें जो हैं उनका एक ख़ास स्टाइल है, जैसे कि उसमें ईमान की और आखिरत की और क़यामत यानी इस दुनिया की ज़िंदगी के बाद एक और ज़िंदगी है। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो मेन होते हैं। तो जबकि इसकी जो शुरू की आयत हैं उसमें हमें यही चीज़ नज़र आती है। तो यानी इसके बारे में क्या कहा जाता है कि इसका कुछ हिस्सा जो है वो मक्की है और कुछ हिस्सा क्या है, मदनी है। और ये कि जैसे कि जो मजमून है इस सूरत का, उसमें भी जैसे आखिरत की बात है, ईमान की बात है, और ये कि इस ज़िंदगी के बाद एक और ज़िंदगी है, हिसाब किताब होगा। और फिर ख़ास तौर पे इस चीज़ को हाईलाइट किया गया कि किस तरह से जो है अपनी आखिरत से गाफिल ना हुआ जाए, और कौन सी चीज़ें हैं जो कि इंसान को आखिरत से गाफिल कर देती हैं, उन चीज़ों के बारे में जो है वो होशियार रहा जाए, अलर्ट रहा जाए। और फिर जो है इंशाल्लाह इस सूरत को शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। युसब्बिहु लिल्लाहि, पाकी बयान करता है अल्लाह के लिए, मा फिस समावाती, जो कुछ आसमानों में है, व मा फिल अर्दी, और जो कुछ जमीन में है। लहुल मुल्कु, उसी के लिए बादशाहत है, व लहुल हम्दु, और उसी के लिए तमाम तारीफ है। वह हुआ अला कुल्ली शैइन कदीर, और वो हर चीज पर खूब कुदरत रखने वाला है। अब यहाँ जो है इस सूरत का आगाज जो है युसब्बिहु तस्बीह से हो रहा है। और ये भी जैसे जो चीज़ हमने पढ़ी थी कि कुछ सूरतें ऐसी हैं जिनका आगाज जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तस्बीह से होता है, तो उनको मुसब्बिहात कहा जाता है। तो ये मुसब्बिहात में से ये लास्ट सूरा है। और यहाँ पर जो बात की जा रही है वो क्या है कि ज़मीन और आसमान में जो कुछ भी है, सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, अल्लाह ताला की तारीफ करती हैं। तो यहाँ जो है यानी लाहू की बात है, यानी कहा जा रहा है कि लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। तो यहाँ जो है माँ का लफ्ज आया। माँ का लफ्ज जो है वो बेअकल चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, यानी जो कुछ भी है, तो यानी वो क्या है, यानी बेअकल चीजें, माँ जो है बेअकल के लिए, और मन जो है वो आकिल के लिए आता है। अब हम देखें कि ज़मीन और आसमान में जो है हमें आकिल चीज़ें भी नज़र आती हैं और गैर आकिल भी चीज़ें नज़र आती हैं। आकिल में कौन है, जैसे कि इंसान है, अशरफुल मखलूक़ात है, जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अक्ल अता कर रखी है, अक्ल और शऊर दे रखा है। और बाकी चीज़ें क्या हैं, गैर आकिल हैं। तो यहाँ जो है लेकिन बात जो यहाँ पर की जा रही है, माँ फिस समावाती व माँ फिल अर्द, सिर्फ माँ का लफ्ज यूज हुआ है। तो अरबी में क्या होता है कि यानी माँ का लफ्ज यहाँ पर किस तरह से यूज हुआ है, क्योंकि दो चीजें जब आमने सामने आ जाएं और दोनों चीजें डिफरेंट हों, तो उन दो में से जो चीज ज्यादा होगी, जिसकी कसरत होगी, तो उसी वही चीज जिसे कह लें कि डोमिनेंट होगी, उसी चीज का सीगा जो है वो इस्तेमाल होगा। जैसे यहाँ पर जो है यानी माँ का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, और माँ जो है बेअकल चीजों के लिए, गैर आकिल के लिए आता है। तो अगर हम देखें कि जमीन और आसमान में जो चीजें कसरत में हैं वो क्या है, गैर आकिल हैं। इंसानों की तादाद जो है गैर आकिल के मुकाबले में क्या है, कम है। जैसे कह लें कि हैवान, हशरात और बाकी ये जो पहाड़, दरिया, समंदर, ये सारी चीजें इंसान के मुकाबले में हैं, और ये क्या है, गैर आकिल हैं, जबकि इंसान की तादाद जो है इनके बारे में कम है। तो जो चीज कसरत में होती है, उसी लफ्ज को जो है वो इसी के मुताबिक जो है लफ्ज जो है यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। माँ का लफ्ज जो है इस्तेमाल हो रहा है, हालांकि कायनात में गैर आकिल चीजों की क्या है, कसरत है। तो अब क्या है कि ये बात कही जा रही कि युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, कि आसमानों और जमीन में जो कुछ भी है, यानी चाहे कोई गैर आकिल है, आकिल है, हर चीज अल्लाह सुब्हानहू तआला की तस्बीह बयान करती है। और गैर आकिल के बारे में हम क्या चीज देखते हैं कि नहीं, अल्लाह ताला की तस्बीह किस तरह से बयान करती है कि अल्लाह ताला की परफेक्शन को वो डिक्लेयर करते हैं।
کہ یعنی اپنی جو ان کی فارم ہے، جو ان کی شکل ہے، جس مناسبت سے اس کو ہونا چاہیے، تو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ہر چیز کو خوبصورت، تو وہ پرفیکشن جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو گلوریفائی کرتی ہے۔ اور اسی طرح ہر چیز جو غیر عاقل ہر چیز ہے، وہ کس کے حکم پر کیا کام کر رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اوبے کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اطاعت میں لگی ہوئی ہے۔ تو بیسیکلی یہ چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں آ جاتی ہے کہ اس کی پرفیکشن کو ڈکلیئر کرنا، اور کیا ہے کہ اس کے حکم کو ماننا، جیسا کہا گیا، جس طرح سے کہا گیا، ہر چیز جو ہے اللہ کے حکم پر ویسے ہی اپنے اپنے کاموں میں لگی ہوئی ہے۔ اور یہ کہہ کر جو ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ ہر چیز جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح پاکی بیان کر رہی ہے، تو یہ کہہ کر انسانوں کو بیسیکلی تھوڑا سا جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ انسان غور کرے کہ ایک طرف غیر عاقل چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا نہیں کی، شعور عطا نہیں کیا، اس کے باوجود کیا ہے کہ یسبح للہ، وہ چیزیں کیا ہیں؟ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح میں مشغول ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاکی کو بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگی ہوئی ہیں۔ اور جبکہ دوسری طرف انسان وہ ہے کہ جس کو کہ یعنی عقل اور شعور دیا گیا، تو وہ اپنے بارے میں ضرور سوچے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اور پھر یہ چیز بھی کہ جیسے یہاں پر کہیں کہ ہر چیز، تو جب ہر چیز میں ہم کرتے ہیں کہ اچھا انسانوں میں سے بھی اگر ہم دیکھیں تو اچھا چلیں جو غیر عاقل چیزیں ہیں وہ تو کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں لگی ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں، لیکن جو عاقل مخلوق ہے یعنی انسان ہے، تو انسانوں میں سے بھی ہم کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتے ہیں اور کچھ کیا ہیں؟ نافرمان ہیں۔ لیکن یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ یسبح للہ ما فی السماوات، یعنی جو کچھ بھی، یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کو ڈکلیئر کرتا ہے، اس کی پرفیکشن کو ڈکلیئر کرتا ہے۔ تو وہ کیسے؟ کہ جیسے اب جو انسان خود سے جس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں دے دیا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن دوسری طرف وہ کافر ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، تو وہ کس طرح سے یعنی آم، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی اس کا جسم جو ہے بیسیکلی وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے۔ جیسے تسبیح میں کیا ہے؟ اطاعت ہے۔ تو کافر جو ہے وہ اپنی منمانی تو ضرور کرتا ہے، لیکن اس کا جسم جو ہے، اس کے جسم کے جتنے بھی جو باڈی فنکشنز ہیں، جتنے بھی اس کے باڈی سسٹمز ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حکم پر کام کر رہی ہوتی ہیں۔ اس کا دل جو دھڑک رہا ہوتا ہے، اس کا دل یعنی ہارٹ سسٹم جو کام کر رہا ہوتا ہے، وہ کس کے حکم پر کام کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم پر کام کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ چاہے اس کو یعنی شٹ ڈاؤن کرنے کا حکم دے دے تو کیا ہوگا؟ بند ہو جائے گا۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ کافر جو ہے وہ بے شک اپنی منمانی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا جسم جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہوتا ہے، جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی اس کو کہتے ہیں اس طرح سے جو ہے وہ کرتا ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ یعنی تمام کی تمام چیزیں جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح اور تعریف میں ہیں۔ لہ الملک و لہ الحمد، لہ الملک، لہو جو ہے یعنی کیا شو کر رہا ہے کہ صرف اور صرف بادشاہی جو ہے اللہ ہی کے لیے ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، اور تعریف بھی کیا ہے؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ ہر چیز پر پوری پوری جو ہے وہ قدرت رکھتا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہوا، اور پھر آگے جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک تعارف ہے، اور پھر یہ بتا دیا گیا کہ کائنات کی ہر چیز جو ہے اپنے رب کے سامنے کس طرح سے ہے۔ پھر آگے یہ کہا جا رہا ہے کہ هو الذی، یہی وہ ذات ہے، وہ ذات کہ جس کے لیے تمام کی تمام کائنات جو ہے وہ تسبیح کر رہی ہے، اس کو گلوریفائی کر رہی ہے، اس کی اطاعت میں لگی ہوئی ہے، جو کہ ہر چیز پر پوری پوری قدرت رکھتا ہے۔ وہی ذات ہے کہ جس نے کیا کیا؟ خلقکم، تم انسانوں کو پیدا کیا۔ یعنی یہی وہ بڑی ذات ہے کہ جس نے تم انسانوں کو پیدا کیا۔ لیکن اور ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس طرح سے کائنات کی ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو عقل و شعور کے ساتھ پیدا کیا تو کیا ہونا چاہیے تھا کہ انسان بھی اسی طرح سے جو ہے، بلکہ باقی کائنات کی چیزوں سے بڑھ کر جو ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری میں اور اس کی تسبیح میں مشغول ہو جاتا۔ لیکن ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، لیکن انسانوں میں سے کچھ جو تھے کافر ہوئے اور کچھ جو ہے وہ مومن ہوئے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ یعنی جو کچھ بھی تم کرتے ہو ان سب کو وہ دیکھنے والا ہے۔
اب یہاں جو بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، خلقکم، تو خلقکم جو ہے نا اس چیز کو شو کر رہا ہے کہ جب انسانوں کو پیدا کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے بیچ میں کوئی تفریق نہیں رکھی، کوئی ڈویژن نہیں رکھا، کوئی فرق نہیں رکھا، سارے کے سارے کیا انسان تھے، یعنی ایک ہی تھے، ایک ہی سے مراد کیا تھے کہ وہ ایک ہی دین پر تھے، سب کے سب انسان جو ہیں یعنی سیم دین پر تھے، توحید پر تھے، اسلام پر تھے۔ لیکن بعد میں کیا ہوا کہ انسانوں نے انسان کو جو فری ول دی گئی تو اس کا استعمال کرتے ہوئے کچھ جو ہے کافر ہو گئے اور کچھ جو ہے وہ مومن ہو گئے۔ تو پتہ ہی کہ چل رہا ہے کہ یعنی بیسیکلی تمام کے تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی اس پر پیدا کیا ہے، توحید پر، دین فطرت پر پیدا کیا ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اور یہ چیز جیسے ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے کہ یعنی کیا ہوتا ہے کہ ہر انسان جو ہے فطرت پر پیدا ہوتا ہے، ہر انسان جو ہے فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے ماں باپ اس کو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں یا پھر نصرانی بنا دیتے ہیں۔ یعنی بیسیکلی ایک بچہ جو ہے وہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، دین فطرت سے مراد کیا ہے کہ اس کے اندر یہ پوٹینشل ہوتا ہے کہ وہ جب عقل و شعور کو پہنچے گا، اپنی عقل کو استعمال کرے گا تو وہ کیا ہے بہت آسانی سے اپنے رب کو پہچان سکتا ہے۔ اور یہ چیز بھی دیکھیں کہ سمٹائمز یہ بھی ہوتا ہے نا، ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اچھا اب کچھ لوگ جو ہیں لائک نان مسلم فیملیز میں پیدا ہو گئے تو اب ان کے لیے کیا، یعنی اب ان کا کیا قصور ہے؟ تو بیسیکلی اگر دیکھا جائے کہ ہوتا کیا ہے کہ یعنی جو بچے جو ہیں نان مسلم فیملیز میں پیدا ہوتے ہیں تو جب تک تو وہ بچے ہوتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کے کہنے کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی ان میں عقل اور شعور آنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ پھر وہ اپنے فیصلے جو ہیں وہ خود کرنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں اور اپنے فیصلے خود کرنا شروع ہو جاتے ہیں، جہاں ان کو جو چیز بہتر لگتی ہے وہ اس چیز کو لے لیتے ہیں۔ اور جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے فار ایگزامپل ایجوکیشن ہی کا معاملہ لے لیں تو وہاں پر بچہ جو ہے وہ یہ نہیں کہے گا کہ اچھا چونکہ میرا باپ جو ہے وہ اس نے لائک گریڈ 12 تک پڑھا ہے تو بس میں بھی یہیں تک رہوں، کیونکہ میرا باپ جو ہے اس نے آگے تعلیم نہیں لی تو بس میں بھی اسی طرح رہوں۔ نہیں، وہ اپنی مرضی کرے گا، اگر وہ چاہے گا اپنی عقل کو استعمال کرے گا تو وہ کیا ہے ہائر ایجوکیشن کے لیے چلا جائے گا۔ پھر وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ اچھا میرے ماں باپ کیا ہے، میرے ماں باپ چونکہ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو اچھا مجھے بھی ویسے ہی رہنا چاہیے، نہیں، وہ بلکہ اپنے آپ کو چینج کرے گا، وہ بہتر کی طرف جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی عقل کا استعمال کر رہا ہے۔ اسی طرح جیسے پروفیشن کی بات ہو تو اس میں بھی کیا ہے کہ یعنی بچے جو ہیں خود سے اپنے فیصلے لیں گے اور یہ نہیں سوچیں گے کہ اچھا ہمارے ماں باپ جہاں پر ہیں ہم وہیں کے وہیں ویسے ہی رہیں، بلکہ وہ ان سے بڑھ کر ان سے آگے نکلنا چاہیں گے۔ تو یعنی بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ انسان ہر معاملے میں دنیا کے اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے، اپنے شعور کو استعمال کرتا ہے، لیکن اگر نہیں کرتا تو کس معاملے میں نہیں کرتا؟ اپنے رب کو پہچاننے کے معاملے میں نہیں کرتا۔ وہاں پر وہ اپنے آپ کو یعنی نتھی کر لیتا ہے کہ نہیں، جو میرے ماں باپ ہیں میں بس ویسے ہی، کیونکہ میں فلاں خاندان میں پیدا ہو گیا، یعنی ہندو خاندان میں پیدا ہو گیا، یا یہ کہ کرسچین خاندان میں پیدا ہو گیا، یا جو ہے یہودی خاندان میں پیدا ہو گیا، تو اب کیا ہے مجھے بس یہی رہنا ہے، اس کو میں چینج نہیں کر سکتا۔ جبکہ باقی معاملات میں کیا ہے کہ بچہ جیسے ہی تھوڑی سی عقل شعور پکڑتا ہے تو فوراً وہ اپنی منمانی شروع کر دیتا ہے، فوراً اپنی مرضی شروع کرتا ہے، جو اسے بہتر لگتا ہے، جو اسے لگتا ہے کہ یہ چیز میرے لیے بہتر ہے تو وہ اس آپشن کو جو ہے وہ لازم لیتا ہے۔ تو بیسیکلی یعنی کیا ہے کہ سمٹائمز ہمیں لگتا ہے کہ اس میں انسانوں کا کیا قصور کہ اگر وہ نان مسلم فیملیز میں پیدا ہو گئے ہیں، لیکن ہمیں یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ عقل و شعور ہے جو کہ انسان کو دیا گیا کہ وہ صحیح اور غلط کو پہچانے۔ جس طرح سے انسان دنیا کے معاملات میں اپنے عقل اور شعور کو استعمال کرتا ہے تو ویسے ہی اس کو اس معاملے میں بھی کرنا چاہیے۔ تو یہاں کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو تمام انسانوں کو فطرت پر پیدا کیا، تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ کیا ہیں فطرت پر، اور فطرت کیا ہے؟ توحید، دین توحید جو ہے یہ فطرت ہے، انسان کے اندر اس چیز کو رکھ دیا گیا کہ اس کے اندر یہ چیز ڈال دی گئی کہ یہ احساس کہ اس کو کسی نے بنایا ہے، یعنی بچہ جو ہے نا وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ اچھا میں خود سے خود بن گیا، اس کے ذہن میں یہ لازم یہ بات آتی ہے کہ مجھے کسی نے بنایا ہے، میرا کوئی کریٹر ہے۔
اور پھر اس کے بعد جو ہے یعنی یہ چیز بھی کہ جیسے ہی وہ تھوڑا سا یعنی جسے کہہ لیں کہ اپنی آنکھیں کھولے گا، اپنا ہوش سنبھالے گا، تو اسے یہ پتہ چل جائے گا کہ جو بنانے والا ہے، جو میری ذات کو پیدا کرنے والا ہے، وہ ہر کام کر سکتا ہے، اس کی قدرت میں ہر چیز ہے، کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ تو یہ چیز جو ہے انسان کے اندر رکھ دی گئی کہ وہ دین توحید کو پہچان سکتا ہے، یہ چیز جو ہے انسان کے اندر رکھ کر اس کو پیدا کیا گیا۔ تو سارے کے سارے انسان جو ہیں دین فطرت پر پیدا ہوتے ہیں، هو الذی خلقکم۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ڈویژن نہیں رکھی، کوئی تقسیم نہیں کی، کوئی فرق نہیں رکھا، تمام کے تمام انسان جو تھے وہ ایک ہی تھے۔ لیکن بعد میں ڈویژن کہاں پر ہوتی ہے انسانوں میں؟ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، کہ تم میں سے کوئی کافر ہو گیا اور کوئی مومن ہو گیا۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ انسانوں کے دو ہی گروہ ہیں، کیونکہ ویسے تو ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ انسانوں کو یعنی بہت ساری چیزوں میں جیسے کہ ہم یعنی گورے انسان، کالے انسان، اور جو ہے اس زبان کے انسان، اس زبان کے انسان، اس خطے کے انسان، اس خطے کے انسان، اس ملک کے، اس ملک کے، یعنی مختلف چیزیں، اس خاندان کے، اس خاندان کے، بہت ساری چیزیں ہیں جن پر رکھ کر کے جو ہے یعنی انسانوں کی ڈویژن ہے، بہت ساری چیزوں کے بیس پہ جو ہے انسان جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے؟ وہ ڈویژن کوئی میٹر نہیں رکھتی، جو خاندان کے نام پر ڈویژن ہے کہ اچھا یہ فلاں فیملی سے، یہ فلاں فیملی سے، جو نسب کی وجہ سے ڈویژن ہے، یا جو مال کی وجہ سے یہ امیر ہے، یہ غریب ہے، یہ گورا ہے، یہ کالا ہے، یہ فلاں کنٹری کا ہے، یہ فلاں کنٹری کا ہے، یہ اس خطے کا، یہ اس خطے کا، یہ تمام ڈویژنز جو ہیں بے معنی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے کریٹ نہیں کی، یعنی ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اصل جو چیز ہے یعنی تمام کے تمام انسان ایک ہی ہیں، لیکن جو چیز ان کو ڈیوائیڈ کرتی ہے، جو چیز ان کو بالکل مختلف بنا دیتی ہے، جو فرق ڈال دیتی ہے، جو الگ الگ کر دیتی ہے، وہ کیا ہے؟ ایمان اور کفر۔ یہ ایک ایسی چیز ہے، یعنی کفر ایک ایسی چیز ہے جو کہ ڈویژن کاز کرتا ہے۔ ادروائز کیا ہے؟ سارے کے سارے انسان کیا تھے؟ ایک تھے، دین توحید پر تھے، فطرت پر تھے، اور جس چیز نے ڈویژن کاز کی، جس چیز نے انسانوں کو بانٹ دیا، وہ کیا ہے؟ کفر کا ہونا، یعنی کچھ جو ہیں اصل راستے سے جب ہٹ گئے، جنہوں نے کفر اختیار کیا، تو کیا ہوا؟ انسان جو ہیں گروہوں میں بٹ گئے۔ تو بیسیکلی یعنی ڈویژن کیا ہے؟ کفر کی بنیاد پر ہے، ایمان کی بنیاد پر ہے، باقی ساری چیزیں کیا ہیں؟ لائک ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو بیسیکلی اور یہ چیز ہم جیسے ہمیں بھی کیا چیز بتائی گئی کہ تمام کے تمام مسلمان کیا ہیں؟ آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون سعودی عرب سے ہے، کون پاکستان سے ہے، کون انڈیا سے ہے، کون جو ہے بنگلہ دیش سے ہے، جہاں کہیں پر بھی کوئی بھی مسلمان ہے، کسی بھی رنگ اور نسل کا ہے، جب وہ مسلمان ہے تو وہ دوسرے مسلمان کا کیا ہے؟ بھائی ہے، مینز دے آر ون، لائک ان میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق کہاں سے پڑتا ہے؟ ایمان سے اور کفر سے۔ تو بیسیکلی کفر جو ہے ایک ایسی چیز ہے جس نے کہ انسانوں کو جو ہے وہ ڈیوائیڈ کر دیا۔ اور پھر کیا ہے؟ اور یہ دیکھیں کہ جو چیزیں یعنی بیسیکلی، اور یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس فرق کو جو ہے مینشن نہیں کیا۔ اور یہ جو دوسری اختلاف ہیں یعنی انسانوں میں رنگ اور نسل کا اور باقی چیزوں کا، زبان کا فرق ہوتا ہے کہ کوئی کوئی بولی بولتا ہے، کوئی کوئی بولی بولتا ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یعنی قدرت کو ظاہر کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے انسان پیدا کیے، مختلف رنگ کے انسان پیدا کیے، مختلف شکل و صورت کے، قد و قامت کے، جسامت کے حساب سے، یعنی بہت ویرائٹی ہمیں نظر آتی ہے۔ اور پھر یہ بھی چیز ہے کہ اسی یہ جو ویریشن ہے، یہ سبحان اللہ اس میں بہت سارے ہمیں فائدے بھی پتہ چلتے ہیں، جو کہ آلریڈی ہم یعنی بہت ساری آیات میں ان چیزوں کو ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو یہاں جو ہے آ، جو چیز اہم ہے وہ کیا ہے کہ تمام انسانیت ایک تھی، ڈویژن کہاں سے ہوئی؟ کفر سے جو ہے وہ ڈویژن ہو گئی۔ اور واللہ بما تعملون بصیر، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی تمام کاموں کو دیکھ رہا ہے جو کہ تم کرتے ہو۔ اب انسانوں نے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک ہی پیدا کیا، ایک ہی دین پر پیدا کیا، سب کے سب دین اسلام پر پیدا ہوتے ہیں۔ اور کیا ہے کہ اس کے بعد انسان اپنی منمانی کرتا ہے، اپنی مرضی کرتا ہے، اور اصل کو، اپنی فطرت کو چھوڑ کر جو ہے یعنی اور راستے جو ہے وہ اختیار کرتا ہے۔ تو اس میں جو ہے یعنی یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ یہاں پر کلیئر کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی تمہیں پیدا کیا اور ہر طرح سے جو ہے
वो چیز بتا دی گئی. تو اب کیا ہے کہ انسان اپنی منمانی سے جو بھی راستہ چاہے وہ اختیار کر لیتا ہے، چاہے وہ ایمان کا یعنی کر لے، چاہے تو وہ کفر کر لے. لیکن اس کے بعد وہ یہ نہ سمجھے کہ اچھا اس نے اپنے اختیار کو، اپنی فری ول کو جس طرح سے استعمال کیا ہے تو کہ یہ کوئی فرق نہیں ڈالے گی، اس سے کچھ فرق نہیں پڑنے لگا کہ ڈزنٹ میٹر کہ میں نے کیا چوز کیا اپنے لیے. نہیں، بلکہ فری ول کا جیسے انسان استعمال کرتا ہے تو کیا ہے اس کے کانسیکوینسز جو ہیں اس کو اکارڈنگلی دیکھنے پڑیں گے. واللہ بما تعملون بصیر، کہ جو تم اپنی یعنی یہ جو فری ول ہے اس کو یوز کر کے جو بھی راستہ اختیار کرتے ہو، جو بھی پھر عمل کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بصیرن، اس کو دیکھنے والا مینز کہ تم سے جو ہے وہ حساب لیا جائے گا. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ خلق السماوات والارض بالحق، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا. حق کے ساتھ مینز کہ ایک اس کائنات کو بنانے کا ایک مقصد ہے، اس کے پیچھے ایک ریزن ہے، ایک آبجیکٹو ہے، ایک پرپز کے ساتھ جو ہے یہ تمام چیزیں کریٹ کی گئی ہیں. امیجن کہ یہ ایک ہیوج بگ سیٹ اپ ہے اس دنیا کا، اس کائنات کا. اور اس میں انسان کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ ایک سینٹرل چیز ہے. یعنی مین ہمیں کریشن نظر آتی ہے کہ اگر ہم ریلیجن کو، دین کو سائڈ پہ رکھ کر دیکھیں، ویسے ہی ایک جنرل یعنی چیزوں پر غور کریں تو ہمیں کیا چیز نظر آتی ہے کہ کائنات میں اتنا کچھ ہے. ساری کی ساری چیزوں میں جو مین کریشن ہے وہ انسان نظر آتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ باقی ساری چیزیں جو سیٹ اپ ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ انسان کی سروس کے لیے بنایا گیا ہے. ہر چیز انسان کی سروائیول کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. یعنی پرابلم کیا ہے کہ باقی چیزوں میں سے کوئی بھی چیز گڑبڑ ہوتی ہے تو انسان کی سروائیول جو ہے نا پرابلم میں آ جائے گی. انسانوں کو اس دنیا سے ختم کر دیا جائے نا تو باقی دنیا چلتی رہے گی، کچھ فرق نہیں پڑنے لگا. یعنی انسان ختم ہو جائے تو سورج نہیں ختم ہونے لگا، انسان ختم ہو جائے تو چاند کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، انسان ختم ہو جائے تو سمندر کو، ہواؤں کو، کسی چیز کو کوئی فرق نہیں پڑنے لگا. پہاڑ بھی اپنی جگہ آرام سے جو ہے وہ رہیں گے. لیکن کیا ہے کہ فرق کس کو پڑے گا؟ انسان کو. کہ بعد تو اسے پتہ کیا چل رہا ہے کہ ہر چیز کنیکٹڈ ہے انسان کے ساتھ. اٹ مینز کہ ہر چیز کو انسان کے لیے پیدا کیا گیا. ہاؤ کم؟ اور یہ چیز انسان کو اس چیز کی طرف ابھارتی ہے، اس سوچ کی طرف لے کر آتی ہے کہ ہاؤ کم کہ اتنا بگ سیٹ اپ جو ہے صرف ایک مخلوق کے لیے رکھا گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کے بیہائنڈ کوئی ریزن ہے، اس کے بیہائنڈ کوئی بات ہے، اس کے پیچھے ہڈن کوئی معاملہ ہے جس کی کہ مجھے کھوج لگانی چاہیے، جس کے کہ مجھے پیچھے جانا چاہیے، اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا چاہیے کہ ہاؤ کم کہ یہ ہر چیز صرف میرے لیے بنائی گئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ مجھے کسی کے لیے بنایا گیا، نہیں، بلکہ کیا ہے کہ ہر چیز کو میرے لیے بنایا گیا. اور یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی چیز کو جو ہے پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ خلق السماوات والارض بالحق، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ بنایا اور انسان کو اس دنیا میں بسانے کے لیے، انسان کو اس دنیا میں رکھنے کے لیے بنایا گیا. تو انسانوں کو یہاں بھیجا گیا تو آبویسلی اگر اتنا کچھ ایک کریشن کے لیے کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے کوئی بات ہے. اور وہ بات کیا ہے کہ یہاں پر ایک خاص مقصد کے تحت انسان کو پیدا کر کے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے. بغیر کسی وجہ کے اتنا بڑا سیٹ اپ جو ہے وہ کریٹ نہیں کیا گیا. اور پھر کیا ہے؟ وَصَوَّرَكُمْ، اور صورتیں بنائی تمہاری، فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور بہت ہی اچھی صورتیں بنائیں، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اب یہ دیکھیں کتنی خوبصورت یہ آیت ہے. شروع میں جو ہے یعنی خلق السماوات والارض بالحق، یہ بات بتائی گئی کہ اس کائنات کو کسی آبجیکٹو کے ساتھ بنایا گیا ہے، پرپس کے ساتھ، یوں ہی یوز لیس باطل میں نہیں بنایا گیا، بیکار میں اتنا کچھ نہیں پیدا کیا گیا. اور اس بات کا جواب آخر میں دے بھی دیا گیا، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، یعنی واپسی ہے. یہ مت سمجھو کہ یہ سب کچھ اتنا کچھ بنایا گیا اور یہ صرف میرے لیے بنایا گیا، اور صرف کیوں کہ میں 4 دن کی یہاں زندگی گزاروں اور اس کے بعد جو ہے مٹی میں جا کر خاک ہو جاؤں، اس لیے نہیں اتنا کچھ بنایا گیا. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اس لیے بنایا گیا کہ تمہیں یہاں سے واپس اپنے رب کے پاس جانا ہے. اور جانا کیوں ہے؟ کیونکہ جس کام کے لیے تمہیں بھیجا گیا تھا اس کام کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا
کہ وہ جو اتنا تمہیں فیسیلیٹیٹ کیا گیا تھا، تمہارے لیے اتنا کچھ بنایا گیا تھا، تمہیں اتنی یعنی ویلیو دی گئی تھی، اشرف المخلوقات بنایا گیا تھا، بیسٹ آف دا کریشن بنایا گیا تھا، اور تمہیں ایک چھوٹا سا کام دے کر وہاں پر بھیجا گیا تھا، وہ کام تم نے کیا یا نہیں کیا؟ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، واپسی کیا ہے؟ اسی کی طرف ہے۔ اور پھر بیچ میں جو سینٹر میں بات آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور صورتیں بنائی تمہاری بہت ہی اچھی صورتیں۔ یہاں پر بھی اس چیز کو بتا دیا گیا کہ انسان اپنے آپ کو بے ویلیو نہ سمجھے، یہ نہ سمجھے کہ اچھا جیسے جانور بن گئے ہیں اس دنیا میں، جس طرح سے جانور یوں ہی رینڈملی پیدا ہو گئے، میں بھی شاید انہی جانوروں سے بن گیا، نہیں۔ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، یعنی کیا ہے کہ انسان جو ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین اور خوبصورت بنایا ہے، بہترین اور خوبصورت بنایا ہے۔ تمام مخلوقات میں سے سب سے بیسٹ کریشن کیا ہے؟ انسان ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو اس کی طرز ہے، جس طرز پر اس کو کریٹ کیا گیا کیا، وہ کیا ہے؟ یعنی بہترین ہے۔ اور یہ بھی چیز دیکھیں، جب یہاں پر ہم اس طرح کی بات پڑھتے ہیں نا کہ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے صورتیں بنائی تو بہت ہی خوبصورت، تو اس میں جو احسن کی بات ہے نا، تو احسن میں کیا ہوتا ہے؟ بیوٹی بھی ہوتی ہے اور ایکسیلنس بھی ہوتا ہے۔ جیسے حسن ہے نا، احسان، تو احسان میں جو ہے یعنی آپ بہترین بھی کرتے ہیں اور اس کو خوبصورت بھی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی کام جو ہے وہ احسان کے لیول پر کب جاتا ہے؟ کہ جب اس میں یعنی آپ نے اس کو ایکسیلنس کے لیول پر کیا اور اس میں خوبصورتی بھی ایڈ کی۔ یہ نہیں ہے کہ جسٹ ایکسیلنس کے لیول پر کر دیا اور اس میں جب خوبصورتی ایڈ نہیں ہے تو احسان ہے، دونوں چیزیں آ جاتی ہیں کہ آپ نے یعنی اس میں بیوٹی بھی ایڈ کی ہے اور وہ ایکسیلنس کے لیول پر بھی ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اسی طرح سے پیدا کیا ہے کہ جس جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، سٹرکچر جیسا دیا، تمام جانوروں سے بہترین سٹرکچر ہے۔ انسان اپنے جسم سے یعنی بہت کام لے سکتا ہے۔ یعنی کیا ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھ ہی دیکھیں کتنے ملٹی پرپز ہیں، کس طرح سے ہر طرح کی چیز کو آرام سے ہم اچھے سے گریب کر لیتے ہیں، جو بھی کام کرنا چاہیں کر لیتے ہیں، جبکہ باقی جانوروں میں یہ معاملہ نہیں ہوتا۔ ان کے جو پنجے کہہ لیں یا جو بھی ہے ہاتھ کہہ لیں، وہ ایسے ملٹی فنکشنز نہیں ہوتے، بلکہ کیا ہے کہ بس تھوڑا سا یعنی ان میں ویسی گرپ نہیں ہوتی، ویسے اس طرح سے وہ کاموں کو کر نہیں سکتے، لمیٹڈ ان کی بیسیکلی جو ہے نا فنکشن ہوتا ہے۔ جبکہ انسان کیا ہے؟ اپنے جسم کو بہترین طریقے سے استعمال کر سکتا، اور سب سے بڑھ کر جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل دی ہے، جس کی بنیاد پر وہ بہت کچھ کرنے کے قابل ہے، بہت کچھ اس نے کر لیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے بنایا کہ باڈیلی بھی اگر دیکھا جائے تو خوبصورتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ جیسے جو ہے یعنی پوسچر ہی دیکھ لیں کہ انسان جو ہے دو قدموں پہ، دو پیروں پہ جو ہے وہ کھڑا ہو سکتا ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ ایک خوبصورتی، عزت اور وقار کو شو کرتی ہے، ایک ڈگنیٹی جو ہے اس کو شو کرتی ہے۔ جبکہ یعنی چوپائے جو چار پیروں پہ چلتے ہیں، یعنی وہ کیا ہے؟ لو لینس، یعنی نیچا جو ہے نا وہ نظر آتا ہے کہ آپ نیچے نیچے ہیں۔ جبکہ دو پیروں پہ یوں کھڑے ہو جانا، یہ کیا ہے؟ ڈگنیٹی اور آنر کو شو کرتا ہے اور آپ کی خوبصورتی کو شو کرتا ہے۔ تو بیسیکلی عقل اور شعور اور ہر لحاظ سے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کو بنایا، جو اس کے فنکشنز ہیں، ایوری تھنگ کیا ہے؟ یعنی خوبصورتی بھی ہے اور اس میں ایکسیلنس بھی ہے۔ اب یہ چیز بھی ہے، سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ اچھا اللہ، ہم جب یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہر انسان کو خوبصورت بنایا، یعنی خاص طور پر یہاں پر جو ہے صورتوں کی بات ہے کہ صورتیں خوبصورت بنائی، تو ہمیں کیا لگتا ہے کہ اچھا ہر انسان تو خوبصورت نہیں ہوتا۔ اب یہ چیز بھی یعنی ہر انسان خوبصورت نہیں ہوتا، لیکن یہ دوسری طرف یہ بھی فیکٹ ہے کہ ہر انسان کسی ایک انسان کے لیے بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ یعنی دو کہ وہ انسان میں بھی باقیوں کے لیے لگے کہ اچھا یہ خوبصورت نہیں ہے، لیکن وہ شخص جو کہ دوسروں کے لیے خوبصورت نہیں ہے، لیکن کوئی نہ کوئی دنیا میں ایسا ضرور ہوگا جس کے لیے وہ کیا ہوگا؟ بہت ہی خوبصورت اس کو دکھائی دیتا ہوگا۔ تو بیسیکلی خوبصورتی جو ہے انسان کی آنکھ میں ہے، یہ دیکھنے والے پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کو خوبصورتی نظر آتی ہے یا نہیں آتی۔ خوبصورتی ہر انسان میں ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کسی انسان کو نظر آتی ہے اور کسی کو نہیں نظر آتی۔ ڈزنٹ مین کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو خوبصورت بنایا تو کسی کو نہیں بنایا، ہر انسان اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت بنایا اور اس کی خوبصورتی کسی نہ کسی کو دکھائی دے جاتی ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ یعلم ما فی السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، ہر چیز کو وہ جاننے والا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اب پھر سے جو ہے
یعنی پیچھے بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو ایک فطرت پر پیدا کیا، اس کے اندر یہ پوٹینشل رکھا، یہ چیز رکھ کر اس کو بھیجا، ان بلٹ ہے کہ انسان جب اس دنیا میں آئے، ڈزنٹ میٹر کہ وہ یہودی کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے، کرسچین کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے، کسی نان مسلم کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے، اس کو یہ، اس میں یہ پوٹینشل رکھ دیا کہ وہ اپنی عقل اور شعور سے حق اور سچ کو اور اپنے رب کو پہچان سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ اپنی عقل کا استعمال کرے۔ لیکن کیا تھا کہ اپنی فری ول کا انسان استعمال کرتا ہے، غلط استعمال کرتا ہے، اور جو ہے اصل راستے سے وہ ہٹ جاتا ہے، کفر کے راستے کو اختیار کر لیتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنانے کا مقصد بتایا، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، پھر یہ بتا دیا کہ یہاں انسان جو کچھ بھی کر رہا ہے تو کیا ہے، اس کو ایک دن اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اور پھر جب اس دنیا میں بھی ہے تو بھی وہ الرٹ رہے، کانشیس رہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جو کہ اس کائنات کو بنانے والا ہے۔ تو ہاؤ کم کہ اس کی ذات سے یہاں یعنی کون سی چیز ہے جو کہ وہ چھپ سکتی ہے؟ اور نہ صرف یہ کہ بظاہر کی وہ چیزوں کو دیکھتا ہے، واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ تو سینوں کے بھید جو ہے نا ان کو بھی جانتا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ الم یاتکم نبأ الذین کفروا، یعنی کیا تم تک جو ہے ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جنہوں نے کفر کیا تھا؟ کیا خبر تھی؟ فذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم، کہ انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھ لیا، مزہ چکھ لیا، ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے۔ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ انسان ماضی کے جو واقعات ہوتے ہیں، جو چیزیں آلریڈی وقوع پذیر ہو چکی ہوتی ہیں، ان میں انسانوں کے لیے بہت زیادہ سبق ہوتے ہیں، اور یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ انسان ان سے سیکھے، ان پر غور کرے اور ان سے سیکھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تم تک یعنی جو لوگ جنہوں نے اصل راستے کو چھوڑ کر کفر کا راستہ اختیار کیا، تو ان کا انجام کیسا ہوا، ان کا اینڈ رزلٹ کیا تھا؟ تو کیا وہ خبریں، وہ باتیں، وہ چیزیں، ان کے کانسیکوینسز، ان کے اینڈ ریزلٹس کیا تم تک پہنچے نہیں کہ غلط کا انجام ہوتا کیا ہے؟ اور پھر کیا تھا کہ ایسا نہیں ہوا کہ وہ یوں ہی یعنی بچ گئے، بلکہ کیا تھا؟ فذاقوا وبال امرہم، انہوں نے اپنے جو غلط کام کیے تھے اس کا وبال جو ہے انہوں نے چکھ لیا، یعنی ان کو اس چیز کا جو ریزلٹس تھے وہ مل گئے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُ، یہ بات اس لیے ہے کہ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ، اللہ تعالیٰ نے کیوں ان کو ان کے کفر اختیار کرنے پر ان کی کیوں پکڑ کی؟ ایسا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کو ان کی غفلت میں پکڑا، نہیں، ان کو ان کی جو پکڑ ہوئی وہ کب ہوئی؟ کانت تأتیہم رسلہم، ان کے پاس اللہ کے رسول آتے تھے، بالبینات، ہی کیسے آتے تھے؟ بہت کلیئر ایویڈنسز کے ساتھ۔ سچ جو تھا بالکل کلیئر تھا، ایسے نہیں تھا کہ وہ کنفیوز تھے، ان کو کوئی یعنی لگ رہا تھا کہ ڈزنٹ میک اینی سینس، یہ نہیں تھا۔ اللہ کا ایک ہونا جو ہے نا، یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کو یہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس ٹو می، نہیں، یہ بات ایسی ہے جو کہ میک سینس، جو کہ یعنی انسان کو اس بات کی طرف لے کر آتی ہے کہ ہاں سچ مچ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک ہی ہونا چاہیے، بلکہ یہ بات جو ہے نا ڈزنٹ میک اینی سینس کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور بھی ہوں۔ تو بیسیکلی کیا تھا کہ رسول جو ہیں وہ توحید کا پیغام لے کر آئے، اور توحید کا پیغام ایسا تھا کہ بالبینات، روشن نشانیاں تھیں، یعنی ان کے پاس جو ہے ہر طرح کی ایویڈنسز تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات بھی دیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے یعنی اس طرح کے دلائل بھی دیے جو کہ کنونسنگ تھے، جو کہ یعنی لوگوں کو کنونس کر رہے تھے۔ لیکن جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں کہ بہت سارے فیکٹرز ہیں جو کہ انسان کو روک دیتے ہیں حق کی طرف آنے سے، اور اس کی ہم چھوٹی سی مثال جو ہے نا اپنے آپ کو رکھ کے بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ سو مینی ٹائمز ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ بات غلط ہے، لیکن ہم چونکہ اس بات کو کر چکے ہوتے ہیں، یا کوئی بھی سچویشن بن چکی ہوتی ہے، تو ہم جانتے ہوئے بھی ہم صحیح بات کو ماننا نہیں چاہ رہے ہوتے، کیونکہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ صحیح بات کو اگر ہم نے مان لیا، پتا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ صحیح ہے، لیکن کوئی نہ کوئی ایسا فیکٹر، کوئی نہ کوئی ایسی بات بیچ میں آ رہی ہوتی ہے جو کہ آڑ بن رہی ہوتی ہے ہمارے بیچ میں اور سچ کو ماننے کے بیچ میں۔ تو بالکل ایسے ہی ہے، یعنی جتنے بھی لوگوں نے کفر کیا تو کیا تھا کہ ایسا نہیں تھا کہ سچ کلیئر نہیں تھا، سچ بہت واضح تھا، لیکن کیا تھا کہ انہوں نے کوئی نہ کوئی ایسی ریزن تھی جس کی وجہ سے انہوں نے سچ کا انکار کیا۔ اور پھر اب یہاں جو وجہ بتائی جا رہی ہے، فقالو، انہوں نے کیا کہہ کر، یعنی کوئی ان کے پاس
दलील नहीं थी, कोई एविडेंस नहीं थी अपने कुफर को प्रूव करने के लिए, तो बात उन्होंने क्या की, फ़क़ालू अबशरुन यहदूनना, यानी ये एक इंसान हमारी रहनुमाई करेगा। यानी ये क्या बात हुई कि अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला की ज़ात इतनी बड़ी ज़ात है और हमें जो है हमारी गाइडेंस के लिए जो है एक इंसान को ही कह दिया कि अच्छा इनको बताओ क्या सही है क्या गलत है। यानी उन्होंने इस चीज़ को बड़ा तहकीर आमेज उसमें लिया कि हाउ कम के एक इंसान, हमारे जैसा इंसान ही जो है हमें कैसे बता सकता है कि ये सही है और ये गलत है, क्या हम खुद नहीं डिसाइड कर सकते। तो यहाँ पर उनका जो है तकब्बुर नजर आ रहा है। फकफरू, बस उन्होंने कुफर किया। यानी इमेजिन के, यानी अगर आप जिस चीज को बिलीव कर रहे हैं, जो चीज आपने इख्तियार कर रखी है, उसको उसको सच प्रूव करें, ना कि ये कि अगले बंदे को क्रिटिसाइज करके जो है वो आप बात को रद्द कर दें। तो क्या था कि उन्होंने इस चीज को ही एतराज किया कि एक इंसान को रसूल क्यों बनाकर भेज दिया गया। यानी रसूल तो किसी और मखलूक में से होना चाहिए था, कोई फरिश्ता होता, कोई और मखलूक होती, एक इंसान ही कैसे रसूल बन गया। फकफरू, इसी बात पर उन्होंने इनकार कर दिया। व तवल्लौ, और मुंह फेर लिया। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं आगे कि यानी सो वट, कि अगर तुम ईमान नहीं लाते, वस्तगनल्लाह, तो अल्लाह अल्लाह ताला बिल्कुल बेनियाज है। अल्लाह ताला को इस बात की कोई परवाह नहीं है कि तुम जो है कुफर करते हो, तुम जो है अल्लाह ताला की जात से जो है सच से जो है मुंह फेर लेते हो। तो इससे तुम अल्लाह ताला का कोई नुकसान नहीं कर रहे। अल्लाह ताला इन चीजों से बेनियाज है। अल्लाह ताला को तुम्हारे ईमान की, तुम्हारी अतात और फरमाबरदारी की, तुम्हारी जो है इबादत की, अल्लाह ताला को कतन कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने तो यानी शुरू में बता दिया कि अल्लाह ताला की जात क्या है। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, कि कायनात की हर चीज अल्लाह ताला को ग्लोरीफाई कर रही है, हर चीज अल्लाह ताला की तारीफ कर रही है, हर चीज क्या है, उसकी बादशाही में है, हर चीज पर उसका पूरा पूरा जो है वो कब्जा कुदरत है। तो बेसिकली अल्लाह ताला को तो जरूरत नहीं है। अगर कोई इंसान जो है इस तरह से करता है, तो बेसिकली क्या है, वो अपना ही नुकसान कर रहा है। अल्लाह ताला के, यानी अल्लाह ताला से मुंह मोड़कर जो है वो किसका नुकसान कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपना नुकसान कर रहा है। और अल्लाह ताला को ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है, यानी अल्लाह ताला को परवाह नहीं है कि उनके साथ फिर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वस्तगनल्लाह, यानी अल्लाह ताला गनी है, और अल्लाह ताला ने अपना गनी होना शो भी कर दिया। कैसे कि अल्लाह ताला ने उनको सफ़ा हस्ती से मिटा दिया, ऐसे लोगों को जिन्होंने इस तरह से रसूलों की, यानी जिन तक डायरेक्ट रसूल आए। तो ऑब्वियसली यानी जितना ज्यादा किसी को आप बताते हैं, जितना ज्यादा खोल कर चीजें बताई जाती हैं, तो उनकी फिर पकड़ भी उतनी ज्यादा होती है। यानी वो लोग, वो कौमें जिनके पास डायरेक्ट रसूल को भेजा गया, मोजज़ात के साथ भेजा गया, बय्यिनात के साथ भेजा गया, तो जब उन्होंने भी इनकार किया तो अल्लाह ताला ने क्या किया, उनको सफ़ा हस्ती से मिटा दिया, उनको खत्म कर दिया, उनको क्या कर दिया, अजाब दे दिया। और फिर क्या है, वल्लाहु गनियुन हमीद, के अल्लाह ताला क्या है, बेनियाज और हमीदुन, यानी काबिले तारीफ है, हमद के लायक है। और फिर क्या है, ज़अमल लज़ीना, कि गुमान किया उन लोगों ने, किन लोगों ने, कफरू, जिन्होंने कुफर किया। अब जिन लोगों ने कुफर किया उनका गुमान क्या है, यानी गुमान है, उनकी उनके पास कोई बेस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, कोई बुनियाद नहीं है, कोई ग्राउंड्स नहीं है जिनकी बुनियाद पर ये सब कुछ कर रहे हैं। सिर्फ एक गुमान है। क्या गुमान है, अल्लन युबासु, कि उन्हें दोबारा से इन्हें उठाया नहीं जाएगा, हमें जो है यानी दोबारा जिंदा नहीं किया जाएगा, ये उनका गुमान है। और ये सब कुछ क्यों है, क्योंकि इंसान जब इस दुनिया में मनमानी करना चाहता है ना, तो उस मनमानी को जस्टिफाई करने के लिए, उस मनमानी को करने के लिए, ये बहुत इजी वे आउट होता है कि आप कह दो कि मैं नहीं मानता कि इस जिंदगी के बाद भी कोई जिंदगी है, कोई हिसाब किताब भी होगा। क्योंकि जैसे ही आप अपने आप को इस चीज से फ्री करते हैं कि कोई जिंदगी नहीं है इसके बाद, उसके बाद आप जैसे चाहें, जिस तरह से चाहें, अपने लिए मॉरल सेट कर लें, जिस तरह से चाहें, यानी जो भी करना चाहें, फिर कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है, कोई आपके पास क्राइटेरिया नहीं है जिस पर कि आप कहें कि वो कोई मुझे जज करेगा, क्योंकि तो आप तो अपने जज जो है खुद ही बन गए। तो इसीलिए देखें कि कितनी, यानी जब हम इस चीज को लेते हैं कि अच्छा इंसान खुद ही डिसाइड कर ले, तो फिर इसमें यानी ऐसे लोग भी आपको नजर आएंगे कि हाँ, अगर एक बहन भाई आपस में ताल्लुकात कायम करते हैं तो इट्स ओके, ये कोई बुरी बात नहीं है। अगर उनके आपस में रिलेशंस होते हैं तो ठीक है, इससे किसी को क्या तकलीफ हो रही है, इससे किसी का क्या नुकसान हो रहा है।
تو اگر وہ دونوں آپس میں خوش ہیں اور ایک دوسرے کو سیٹسفائی کر رہے ہیں تو کسی کو کیا تکلیف ہے؟ تو اخلاقیات جو ہے نا اس درجے تک گر جاتی ہے جب انسان اپنے آپ کو حساب کتاب سے اور ججمنٹ سے جو ہے وہ یعنی باہر کرتا ہے، باہر نکال لیتا ہے، اپنے آپ کو فری کر لیتا ہے، تو انسان کا اخلاق جو ہے نا یہاں تک گر جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اٹس اوکے، کہ اگر بہن بھائی بھی آپس میں ریلیشن قائم کر لیتے ہیں تو اس سے کوئی یعنی یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ ایون کہ اس سے بھی بڑھ کر کیا کہتے ہیں کہ اگر یعنی جو ہے بیٹا اپنی ماں کے ساتھ بھی ریلیشن قائم کرتا ہے تو بھی اٹس اوکے۔ تو یہاں تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ ایک مین بات ہے کہ یعنی جو لوگ دنیا میں اپنی منمانی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ایزی وے آؤٹ کیا ہوتا ہے کہ کہہ دو الن یبعثو، حساب کتاب نہیں ہونے لگا، بس زندگی یہی ہے، اس کو اپنی مرضی سے جی لو، جیسے جو کرنا چاہتے ہو اپنی مرضی سے، جو تم اپنی عقل کو صحیح لگتا ہے وہ کرو، جو اپنی عقل کو لگتا ہے غلط ہے وہ چھوڑ دو۔ تو بیسیکلی آگے جواب کیا دیا جا رہا ہے؟ کل بلا و ربی، بہت ہی پاورفل آنسر ہے، کل بلا و ربی، کہہ دیجئے بلا، کیوں نہیں، وائی ناٹ، وربی، میرے رب کی قسم، لتبعثن، ضرور بضرور لازم جو ہے تمہیں اٹھایا جائے گا۔ ہاؤ کم کہ تمہیں جو ہے دوبارہ زندہ نہ کیا جائے؟ یعنی کہ دیکھیں کہ کتنا زیادہ اس کو جو ہے ایمفیسس کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ بلا، یعنی وائی ناٹ، یس وائی ناٹ، کیوں نہیں، وربی، میرے رب کی قسم، قسم کھائی جا رہی ہے، اور پھر لتبعثن، ضرور بضرور، یہ لا جو ہے نا، لا جو شروع میں ہے یہ کیا ہے؟ فار شور، اور یہ نون مشدد جو ہے اگین تاکید کے لیے، اگین جو ہے وہ ایمفیسس کے لیے ہے، یعنی دو ایمفیسس جو ہیں آپ کو اس ایک ورڈ میں نظر آئیں گے کہ ضرور بضرور جو ہے تمہیں اٹھایا جائے گا، قسم کھا کر یہ بات کی جا رہی ہے۔ اور یہاں جو ہے نا ایک یہ بھی بڑی بات ہے کہ جیسے انہوں نے کہا نا کہ اچھا ہمیں نہیں لگتا کہ ہمیں جو ہے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو اب جس طرح سے یعنی اگر وہ بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہرگز ہمیں نہیں اٹھایا جائے گا، تو آگے سے جو آنسر ہے نا وہ بڑا ہی کانفیڈنٹ نظر آ رہا ہے، بہت ہی کانفیڈنس کے ساتھ جو ہے نا اس چیز کو بتایا جا رہا ہے کہ یعنی تم جیسے مرضی اس کو یعنی پینٹ کر لو اپنی بات کو، تمہاری بات کیا ہے؟ بہت ہی بے اثر ہے، بہت ہلکی سی ہے یہ بات جو ہے، یعنی اتنی ہلکی سی ہے کہ اس کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہونے لگا، کہہ دیجئے کہ یعنی لازم جو ہے تمہیں جو ہے وہ دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اور اٹھایا کیوں جائے گا؟ ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر تمہیں ضرور ان تمام باتوں کے بارے میں بتایا جائے گا جو تم کرتے رہے ہو، جو تم کام کرتے رہو، وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور یہ تو ویری ایزی، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کام کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اور اس چیز کا اندازہ انسان اس بات سے لگا لے کہ وہ رب کی ذات جس نے اتنی زبردست خوبصورت مائنڈ بلوئنگ کہ انسان کا دماغ جو ہے وہ سرپرائز ہو جاتا ہے چیزوں کو دیکھ کر، کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ یہ کائنات میں کاؤنٹلیس چیزیں ہیں، ٹائنیس چیزیں ہیں، بہت بڑی چیزیں ہیں، اتنی واسٹ اور اتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں کہ ان کو یعنی ویژولائز کرنا، ان کو امیجن کرنا انسان کی یعنی اس سے کیپیسٹی سے بیونڈ ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ کائنات، یہ یونیورس جو ہے کتنی وسعت ہے کہ اس کا یعنی جو چھوٹا سا پورشن انسان کو پتہ چلا ہے اس میں بھی انسان کی عقل جو ہے وہ دنگ رہ جاتی کہ اتنی وسعت۔ تو امیجن کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ چھوٹا سا انسان، یہ تھوڑی سی یعنی لوگ جو ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ایک بار پیدا کر لیا اس کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ اور اس میں جو ہے نا ایک یہ بھی چیز پتہ چل رہی ہے کہ سمٹائمز یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح سے یعنی کفر جو ہے وہ سامنے آتا ہے حق کے اور اپنی بات کرتا ہے، تو سمٹائمز کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے تھوڑا ڈگمگا جاتا ہے، اسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں یعنی میں جس بات پر ہوں وہ پتہ نہیں ٹھیک ہے بھی کہ نہیں۔ تو یہ بات بہت بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب ونس وی نو کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم جس بات پر ہیں وہ سچی اور صحیح اور درست بات ہے، تو پھر کیا ہے کہ سامنے والا کیسے ہی جو ہے وہ باطل کو پورٹریٹ کر کے لے کے آئے، پینٹ کر کے لے کے آئے، جیسے ہی اس کو سجا جس طرح سے بھی سجا سنوار کر بنا بنا کر لے کر آئے، کبھی بھی انسان کو جو ہے نا شیکی ویکی نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی یعنی ڈگمگانا نہیں چاہیے، اور ہر بات کا جواب جو ہے پورے کانفیڈنس کے ساتھ ہونا چاہیے کہ جو میرا یقین ہے وہ ہے، میں اس سے ایک انچ بھی جو ہے وہ نہیں ہٹ سکتا۔ کیوں نہیں ہٹ سکتا؟
کیونکہ میں سچ پر ہوں. اور انسان یعنی ڈگمگاتا وہی ہے جو کہ سچ پر ہوتا نہیں ہے. اور جب آپ کو یقین ہے کہ آپ سچ پر ہیں تو پھر کیا ہے، یہ کانفیڈنس خود بخود انسان کے اندر آ جاتا ہے. اور پھر کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اللہ کے اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. اور کیا ہے، وَالنُّورِ، اور اس نور پر الَّذِي أَنزَلْنَا، جو کہ ہم نے اتارا. اب یہ نور کیا ہے؟ قرآن کی طرف اشارہ ہے. ساری باتیں کرنے کے بعد جو ہے اگین انویٹیشن ہے کہ انسان جو ہے پلٹ آئے، اپنے رب پر ایمان لے کر آئے، اس کے رسول پر ایمان لے کر آئے، اور پھر وہ نور، وہ روشنی جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے اس کو وہ اپنا لے. اور روشنی جو ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. روشنی ایک ایسی چیز ہے جو کہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے. امیجن کہ روشنی کے بغیر انسان کچھ بھی دیکھنے کے قابل نہیں ہے. اندھیرے میں وہ کسی بھی چیز کے فرق کو پہچان نہیں سکتا. یہ روشنی ہے جو کہ انسان کو پہچان دیتی ہے. اور یہ روشنی ہے جس میں انسان دیکھنے کے قابل ہوتا ہے کہ کہاں کہاں پر نقصان ہے، کہاں کہاں پر ایسی ہارمفل چیزیں ہیں جس سے کہ اس کو اپنے آپ کو بچا کر چلنا ہے. یعنی امیجن کہ یعنی رات کا اندھیرا ہو، گپ اندھیرا ہو، اور بالکل کوئی لائٹ نہ ہو، اور انسان ٹریول کر رہا ہو تو اسے نہیں معلوم کہ چاہے آگے کھڈا ہے تو وہ کھڈے میں جا کر گر جائے. تو یہ کیا ہے؟ یعنی روشنی ہے جو کہ انسان کو نقصان سے بچاتی ہے، کیونکہ وہ انسان کو پہچان دیتی ہے، غلط اور صحیح کی پہچان دیتی ہے. اور قرآن کیا ہے؟ النور. قرآن کو یہاں پر جو ہے روشنی کہا جا رہا ہے کہ انسان اس نور کو لے اور اس روشنی کو اپنی زندگی میں لے آئے، کیونکہ یہ وہ روشنی ہے جو کہ انسان کو پہچان دے گی کہ کیا باتیں ہیں جو کہ اس کو فائدہ دینے والی ہیں، اور کون سی چیزیں ہیں جو کہ نقصان دہ ہیں، اس سے وہ اوائڈ کریں. اور پھر کیا ہے؟ اللہ بما تعملون خبیر. اور بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کی ریپیٹیشن آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی جو کچھ بھی انسان کرتا ہے اس کی ایک ایک چیز، ایک ایک عمل جو ہے اس سے وہ خوب خبردار ہے. اور پھر کیا ہے؟ یوم یجمعکم. پھر اب قیامت کی بات ہے کہ اس دن ہوگا کیا. یوم یجمعکم، کہ جس دن جو ہے اللہ تعالیٰ اکٹھا کرے گا، لیوم الجمعی، جمع ہونے کے دن. یعنی ایک ایسا دن ہے جو کہ جمع ہونے کا دن ہے، اور اس دن تمام انسانوں کو اکٹھا کر لیا جائے گا. تمام کے تمام انسان، شروع سے لے کر آخر تک جتنے بھی لوگ ہیں اس دنیا میں آنے والے ہیں، تمام کے تمام جو ہیں ان کو اکٹھا کر لیا جائے گا. اور وہ دن کیسا ہوگا؟ اس دن کو کیا نام دیا جا رہا ہے؟ ذالک یوم التغابن. یعنی یہ وہ دن کیسا ہے؟ جو کہ ہار جیت کا دن ہے. اس دن جو ہے یعنی پتہ چل جائے گا کہ کون ہارا اور کون جیتا، کون نفع میں رہا اور کون نقصان میں رہا. تغابن. تو بیسیکلی تغابن جو ہے نا، جیسے جو ہے اس صورت کا نام بھی جو ہے اسی سے ہی ہے. تو تغابن جو ہے جیسے کہ اردو میں بھی بڑا معروف ایک لفظ ہے، غبن. غبن کرنا، یعنی کسی نے اس کا مال جو ہے وہ غبن کر لیا. تو غبن کیا ہوتا ہے کہ آپ یعنی چوری چھپے کسی کا حق مار لینا. اور یہ حق جو ہے یعنی مال و دولت کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، یا ویسے حقوق کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ یعنی ایک جو ہے دوسرے کے، اور یہاں پر یہ کہ تغابن ہے تو یہ میوچل، کہ ایک دوسرے کو یعنی ایک دوسرے کو نقصان دینا. تو یہ تغابن جو ہے بیسیکلی اگر ہم دیکھیں کہ دنیا میں تو ہوتا ہی رہتا ہے، یہ چیز جو ہے وہ چلتی رہتی ہے. ایک انسان دوسرے انسان یعنی کوشش ہوتی رہتی ہے کہ میں جو ہے اس کو نقصان دے کر یہ چیز حاصل کر لوں، اس کو نقصان دے کر یہ چیز حاصل کر لوں. یا یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ اپنی اسمارٹنس کی بنیاد پر، یا اپنی جو بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے ابیلٹی دی ہے اس کی بنیاد پر جو ہے وہ کسی بھی چیز میں نفع حاصل کر لیتا ہے، جبکہ دوسرا بیچارہ پیچھے رہ جاتا ہے. یعنی دو لوگ ہیں سیم بزنس کر رہے ہیں، تو ایک انسان جو ہے وہ گڈ اسٹریٹجیز لیتا ہے، اچھی اس کی بزنس پالیسیز ہوتی ہیں، تو اپنا بزنس جو ہے اس کا وہ خوب اس کو نفع دے دیتا ہے، جبکہ دوسرا جو ہے وہ نقصان میں رہ جاتا ہے. تو یعنی مقابلے پر ہوتے ہیں دونوں بزنس مین، تو ایک جو ہے وہ آگے بڑھ جاتا ہے اور اسی کی وجہ سے دوسرے کو جو ہے وہ لاس ہو جاتا ہے. تو بیسیکلی غبن کیا ہوتا ہے کہ یعنی ایک دوسرے کا حق مار لینا، ایک دوسرے کا جو ہے نقصان دے دینا. تو دنیا میں یہ چیز ہوتی رہتی ہے، مختلف جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں یہ تغابن جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. لیکن یہ تغابن جو ہے نا، یہ اتنا میٹر نہیں کرتا.
یہ تغابن جو ہے اتنا میٹر نہیں کرتا کہ اگر آج کسی کی وجہ سے کچھ تھوڑا بہت نقصان پہنچ بھی گیا یا کسی نے کسی کا حق مار بھی لیا، دو کہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن کیا ہے کہ یہ دنیا ہے، یہ دنیا کے معاملات ہیں، یہاں پر یہ اسی طرح چلتا ہے اور یہ چیز ہوتی رہے گی، چلتی رہے گی، آپ اس کو سٹاپ نہیں کر سکتے، آپ اس کو بالکل جسے کہہ رہے ہیں کہ ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے، یہ چیز ہے تو ہے۔ لیکن کیا ہے کہ اب دنیا میں تو ایک انسان دوسرے پر جو ہے ظلم کر کے، زیادتی کر کے اس کا حق لے لیتا ہے، اس کا حق چھین لیتا ہے، تو اب دنیا میں تو وہ لگے گا کہ اچھا وہ جیت گیا۔ یہ تغابن جو ہے نا، جیسے ذالک یوم التغابن، کہ یہ ہار جیت کا دن ہے۔ اب دنیا میں یہ جو تغابن چلتا ہے اس میں کیا ہے کہ ایک انسان اپنی پاور کی وجہ سے، کسی بھی اتھارٹی کی وجہ سے ایک کمزور کو جو ہے وہ ظلم کرتا ہے، اس کو جو ہے یعنی اس کا حق چھین لیتا ہے، اس کو نقصان دے دیتا ہے، تو یہاں تو وہ خوش ہو جاتا ہے کہ واؤ میں جیت گیا، یعنی مجھے فائدہ مل گیا، میں نے نفع لے لیا، میں جیت گیا، تو اپنی جیت کو سیلیبریٹ کرتا ہے، خوش ہوتا ہے اس بات پر۔ لیکن کیا ہے کہ اصل تو یہ والا دن ہے جس دن کے اللہ تعالیٰ لوگوں کو اکٹھا کریں گے، اس دن پتہ چلے گا کہ اصل میں کون ہارا اور کون جیتا۔ یہ جو دنیا کی ہار جیت ہے نا، یہ جو تغابن دنیا میں چل رہا ہے، یہ ٹیمپریری ہے، اور یہاں کی جو ہار جیت ہے یہ فائنل نہیں ہے، اور یہ ہار جیت جو ہے یہ اس بات کو ڈکلیئر نہیں کرتی کہ یہ جو آج دنیا میں جیتنے والا شخص واقعی میں جیتا ہوا ہے، نہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں اپنی پاور اتھارٹی کی وجہ سے بیسیکلی نظر آئیں گے کہ واؤ یہ تو یعنی جیت گئے، دوسرے پر ڈومیننٹ ہو گئے، لیکن اصل جو ہے اس دن پتہ چلے گا کہ اصل معنوں میں کون جیتا اور کون ہارا۔ اور یہ چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جیسے جو ہے یعنی بیسیکلی دنیا میں دیکھیں کہ بڑے بڑے متکبر اور ظالم بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو ہے ظلم کرتے ہیں، اور جو ہے یعنی مظلوم جو ہے وہ ہار جاتا ہے، ظالم جو ہے وہ جیت جاتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا کہ جیسے کہ ہمیں ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس میں پوچھا کہ جانتے ہو کہ مفلس کون ہے، یعنی بیسیکلی یہ سوال کیا کہ جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ ہم میں مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال و متاع نہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ اور تمام نیکیاں لے کر آیا، مگر اس حال میں کہ کسی کو اس نے گالی دی تھی، کسی کا مال کھایا تھا، کسی کا خون بہایا تھا، کسی کو مارا پیٹا تھا، پھر ان سب مظلوموں پر اس کی نیکیاں لے لے کر بانٹ دی جائیں گی، اور جب نیکیوں میں سے کچھ نہیں بچے گا کہ جن سے بدلہ چکایا جا سکے، تو پھر کیا ہوگا؟ مظلوموں کے گناہ لے کر ظالم کے حساب میں ڈال دیے جائیں گے، اور ظالم جو ہے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اب بیسیکلی کیا ہے کہ دنیا میں تو انسان کسی کو گالی دے کر بڑا خوش ہو جاتا ہے کہ واؤ میں نے دیکھو اس کو گالی دی، وہ آگے سے بول نہیں سکا، میں نے اس کو یہ کہہ دیا، ایسے ایسے تانا دیا، ایسے ایسے میں نے جو ہے اس کو ڈاج کر دیا، چیٹ کر دیا، ایسے ایسے نیچا دکھا دیا۔ تو یہاں تو انسان اپنی اس جیت پر بڑا خوش ہو رہا ہوتا ہے، لیکن قیامت کے روز کیا ہوگا کہ مظلوم جب انصاف کا تقاضا کرے گا تو انسانوں کے پاس وہاں کچھ بھی بدلہ چکانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ یہاں پر تو ہوتا ہے نا کہ سم ٹائمز کوئی کسی کے ساتھ غلط کر جائے تو آپ کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے کمپنسیٹ کرنے کے لیے، آپ اس کو کمپنسیشن دے دیتے ہیں کہ اچھا بھی میں آپ کو یہ فائدہ دے دیتا ہوں، اتنے پیسے دے دیتا ہوں، یہ چیز دے دیتا ہوں، یہ چیز دے دیتا ہوں۔ لیکن وہاں پر کیا ہوگا کہ وہاں پر انسانوں کے پاس کوئی مال اور کوئی دینار، کوئی درہم، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو وہاں جو ہے کیا ہوگا کہ انسان کو اپنے جو نیکیاں ہیں وہ دینی پڑیں گی، اور جب نیکیاں دینے کے بعد بھی اگر اس کا بدلہ پورا نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ ظالم یعنی جو مظلوم ہے اس کے گناہ ظالم کے حصے میں ڈال دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، یعنی کس قدر جو ہے یہ ڈرا دینے والی بات ہے۔ خاص طور پر یعنی دیکھیں کہ ایک انسان جو کہ دنیا میں نیکیاں بھی کر رہا ہے مگر اس کے بعد وہ ایسے کام بھی کرتا ہے کہ جس سے اس کی نیکیاں جو ہیں وہ ضائع ہو رہی ہیں، تو یہ کتنی یعنی ڈرا دینے والی بات ہے۔ تو اس میں یہ بات بھی ہے کہ ہمیں بہت زیادہ کانشیس رہنا چاہیے کہ جہاں ایک طرف ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، چیریٹی کرتے ہیں، اور بھی نیکی کے کام کرتے ہیں، تو وہاں بہت بہت کانشیس رہنا چاہیے کہ ہم پھر گناہوں پر مبنی کام نہ کریں، اور خاص طور پر یہ جو یہاں پر چیز ہے وہ ہے ڈیلنگز،
کہ لوگوں کے ساتھ جو ہماری ڈیلنگز ہیں تو کبھی بھی ہماری طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے کسی کا دل دکھ جائے، جس سے کسی کی دل آزاری ہو جائے، جس سے کوئی بیچارہ شرمندہ ہو جائے، اپنی اس کو یعنی ندامت میں پڑ جائے۔ ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی کے لیے کوئی بات کریں تو سامنے والا یعنی آپ کی بات سے جو ہے یعنی پانی پانی ہو جائے، بالکل اسے یعنی بہت زیادہ شرم محسوس ہو کہ ہو اس نے یہ میرے بارے میں بات کیوں کر دی۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ جو ڈیلنگز ہیں لوگوں کے ساتھ، اس میں بہت محتاط رہنا چاہیے۔ ایسے نہ ہو کہ ہم ایک طرف تو نیکیاں بھی کر رہے ہوں اور دوسری طرف لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ ایسا ہو، ہماری باتیں، ہماری جو چیزیں ایسی ہوں کہ وہ ہمیں پھر قیامت کے روز کیا ہو کہ وہ دینی پڑ جائیں، اپنی نیکیاں جو ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے دینی پڑ جائیں، اس مظلوم کا جو ہے وہ بدلہ اتارنے کے لیے دینی پڑ جائیں۔ اور یہ چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اس دن جو ہے یعنی نقصان اور خسارے کا یہ دن ہے، یہ والا تغابن جو ہے وہ اس طرح سے بھی ایک جیسے حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں دو گھر پیدا کیے ہیں، ایک جہنم میں اور دوسرا جنت میں۔ تو اہل جنت کو جنت میں داخل کرنے سے پہلے جو ہے ان کا وہ مقام دکھایا جائے گا، ان کا وہ گھر دکھایا جائے گا جو کہ اگر وہ نیک عمل نہ کرتے، ایمان نہ لاتے، نیک عمل نہ کرتے تو ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہوتا اور جہنم میں ان کا یہ گھر ہوتا۔ جنت میں جانے سے پہلے ان کو یہ بات دکھائی جائے۔ تو بیسیکلی یعنی ہر انسان کا گھر جو ہے جنت میں بھی ہے اور جہنم میں بھی ہے۔ تو کیا ہے اس کے بعد پھر یعنی جو اور یہ کیوں کیا جائے گا؟ تاکہ جب انسان یعنی دیکھے گا کہ اچھا اگر وہ نیکیاں نہ کرتا، فرمانبرداری نہ اختیار کرتا، تو آج اس کا ٹھکانہ جنت کی بجائے کیا جہنم ہوتا، اور اس چیز کو دیکھ کر جو ہے وہ مزید جو ہے وہ شکر گزار ہو جائے۔ اور اسی طرح جو ہے اہل جہنم کو جہنم میں داخل کرنے سے پہلے ان کو جنت کا وہ مقام دکھایا جائے گا، گھر دکھایا جائے گا کہ اگر وہ ایمان کا راستہ اختیار کرتے، عمل صالح کرتے، نیک عمل کرتے، تو ان کا ٹھکانہ جہنم کی بجائے جنت میں یہ والا گھر ہوتا جو کہ آلریڈی اللہ تعالیٰ نے بنا رکھا ہے۔ اور یہ سارا کچھ کیوں تھا؟ تاکہ ان کو اور زیادہ حسرت ہو، اور زیادہ اس چیز میں وہ آئیں کہ اوہو کہ کاش کہ ہم جو ہے یعنی صحیح راستے کو اختیار کر لیتے۔ اور پھر ایک چیز ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے حدیث سے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جس شخص کے ذمے کسی کا کوئی حق ہو اس کو چاہیے کہ دنیا ہی میں اس کو ادا یا معاف کرا کے سبکدوش ہو جائے، ورنہ قیامت کے دن درہم اور دینار تو ہوں گے نہیں کہ جس کا مطالبہ ہوگا، تو اس شخص کو اپنے اعمال صالح دے کر جو ہے بدلہ چکایا جائے گا۔ اگر نیک عمل ختم ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ مظلوم کے گناہ جو ہیں اس شخص کے یعنی ظالم کے جو ہے وہ ڈال دیے جائیں گے۔ تو ویری ویری امپورٹنٹ ہے یہ چیز کہ ہمیں لازم اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ کہیں پر ابھی ہم نے کسی کی کوئی دل آزاری کی ہو، کوئی ایسی بات کی ہو، کسی کو کوئی تانا دیا ہو، کوئی ہماری وجہ سے بےچارہ ڈیگریڈ ہو گیا ہو، شرمندہ ہو گیا ہو، کچھ بھی ایسا، تو ضرور جو ہے نا اس دنیا میں ہی معافی تلافی کرنی چاہیے۔ یقین کرے کہ یہاں پر کچھ فرق نہیں پڑتا، کچھ بھی یعنی کبھی نیور ایور یہ بات انسان کے کسی جسے کہہ لیں کہ ذہن کے کسی کونے خدرے میں بالکل نہیں آنی چاہیے کہ اگر میں نے کسی سے معافی مانگ لی، کسی سے سوری کہہ دیا تو میں نیچی ہو جاؤں گی۔ یقین کریں کہ جب بھی آپ کسی سے معذرت کرتے ہیں نا تو آپ کا مقام جو ہے نا اس شخص کی نظروں میں بڑھ جاتا ہے، اور اس شخص کی نظروں میں فار دا ٹائم بینگ فی الحال اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں بھئی میرے سوری کرنے سے تو یہ شخص جو ہے اور زیادہ اوپر چڑھ گیا اور زیادہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ گیا، تو یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں تو ڈیفینیٹلی آپ کا مقام اور مرتبہ جو ہے نا بہت ہائر ہو چکا ہے، اور یہی اصل مقام ہے، یہی وہ مقام اور مرتبہ ہے جس کے لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ انسانوں کی نظر میں آپ بڑے بن جائیں، چھوٹے بن جائیں، اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس، اس سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا کہ کون شخص آپ کو کیا سمجھتا ہے، کسی کے نزدیک آپ کی کیا ویلیو ہے۔ یہ سب آئی مین ٹیمپرری ہے، انسان ہے، آج کچھ ہے کل کچھ ہے، کوئی آج کوئی آپ کو بہت ویلیو دے رہا ہے، کل وہی آپ کو جو ہے کچھ بھی نہیں سمجھے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی آج آپ کو کچھ نہیں سمجھ رہا کل ہو سکتا ہے آپ کو بہت کچھ سمجھے۔ تو یہ تو یعنی بدلنے والی چیزیں ہیں، ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اور اصل کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں مقام ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے کہنے پر اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں کام کرتا ہے تو کبھی بھی وہ یعنی نیچا نہیں ہو سکتا۔ تو بیسیکلی اور ایک یہ بھی چیز ہے جیسے
गीबत और चुगली करना, किसी की बुराई करना, ये सारी चीज़ें भी यानी बेसिकली क्या है कि इसके मामले में भी हमें बहुत यानी एक तरह से वार्न किया गया कि इंसान इन कामों से इज्तनाब करे। और अगर इन केस अगर हमने किसी के लिए कुछ किया है तो लाजिम उस शख्स से माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो उस शख्स के लिए बहुत ज़्यादा दुआए खैर करनी चाहिए, उस शख्स को बहुत बहुत ज़्यादा अपनी दुआओं में याद रखना चाहिए जिसके लिए हमने बुराई की थी। तो बेसिकली यहाँ पर जो है ये चीज बताई जा रही है कि ये दिन जो है ये हार और जीत का दिन होगा, खसारे का दिन होगा। और यही वो दिन है जिस दिन के यानी जो रियल सक्सेस है, जो सही मानों में जीत है और जो सही हार है, उसका जो है वो पता चल जाएगा। और फिर क्या है, वमई युमिन बिल्लाही, और जो ईमान लाए अल्लाह पर, व यामल सालिहन, और अच्छे नेक अमल करे, युकफ्फिर अन्हु, उससे अल्लाह ताला मिटा देंगे, क्या मिटा देंगे, सय्यिआतिही, उसकी खताओं को, व युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा अबदा, कि अल्लाह ताला उनको जो है ऐसे बागात में दाखिल कर देगा जिनके नीचे से नहरें बहती हैं, और वो हमेशा हमेशा वहां रहने वाले हैं, हमेशगी की जिंदगी जो उनको मिलने वाली है। और यहाँ पे देखें ये कितनी प्यारी बात है। यानी पीछे जो है बात हुई कि इंसान जो है उसको यानी असल पता चल जाएगा उस दिन, और क्या उसके साथ होने वाला है, यानी वो जीतने वालों में है या कि हारने वालों में है। फिर आगे जो है अब ऑब्वियसली हम इंसान हैं, और इंसान होने के नाते हमसे बहुत सारी कमी लग जाती है, अल्लाह ताला के मामले में भी डेफिनेटली लगती है। और जितना भी हम कोशिश कर लें, हमारे जो रिश्ते हैं, माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, औलाद है, रिश्तेदारियां हैं, फ्रेंड्स हैं, जो भी सर्कल में जो भी लोग हैं, कहीं ना कहीं उनके मामले में समटाइम्स हम स्लिप हो जाते हैं, कुछ कमी पड़ जाती है। लेकिन बात ये है, और इंसान फिर अब ये सुनकर जो है बहुत उसमें भी चला जाता है कि अच्छा अगर मैंने किसी के साथ कुछ किया तो मुझे अपनी नेकियां देनी पड़ जाएंगी। तो यहाँ पर अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि वमई युमिन बिल्लाहि व यामिल सालिहन, के जो यामिल सालिहन, के जो कोई ईमान लाएगा, ईमान के साथ नेक अमल करेगा, और सिंसेरिटी के साथ अपने रब को राजी करने की कोशिश कर रहा है, सिंसेरिटी के साथ जो अल्लाह ताला ने कहा, जैसे कहा वैसे वो अपनी जिंदगी गुजार रहा है, युकफ्फिर अन्हु सय्यिआती, तो जो कुछ उससे छोटी मोटी गलती, छोटी मोटी खताएं, जो कुछ वो इंसान होने के नाते यानी कोशिश करता है कि ना हो, फिर भी वो स्लिप हो जाता है, तो अल्लाह ताला उन चीजों को उससे दूर कर देंगे, मिटा देंगे। और फिर क्या करेंगे, अपनी रहमत से जो है, यानी इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता, ये बात जहन में रखनी चाहिए कि इंसान जितनी भी कोशिश कर ले, ईमान भी ले आया, अमले साले भी करता है, बट स्टिल क्या है, युकफ्फिर अन्हु, अल्लाह ताला यानी उसके साथ कुछ चीजें ऐसी लगी हुई हैं जो कि अल्लाह ताला दूर कर देंगे। और जन्नत कैसे मिलेगी, अल्लाह ताला की रहमत से मिल जाएगी, दालिकल फौजुल अजीम। और यही बड़ी कामयाबी है कि इंसान जहन्नुम में यानी जाने की बजाय डायरेक्ट जो है वो जन्नत में चला जाए। यानी ये असल कामयाबी है, ये बड़ी कामयाबी है जिसके लिए इंसान को जो है वो कोशिश करनी चाहिए। तगाबुन हमने पीछे पढ़ा कि इंसान दुनिया में भी तगाबुन में मसरूफ रहता है, कि किसी ना किसी तरह यानी अपने अपने फायदे के लिए दूसरे को कहता है, परवाह नहीं करता कि दूसरे को नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसे बस ये होती है कि बस मेरा फायदा हो जाए। तो ऐसे में क्या है, एक तगाबुन का सिलसिला जो है वो जारी रहता है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि दालिकल फौजुल अजीम, यानी इंसान अगर मुहताज जिंदगी गुजारता है और जन्नत में बगैर जहन्नुम में जाए जन्नत में चला जाता है, तो ये क्या है, फौजुल अजीम। फिर आगे अल्लाह ताला फरमा रहे कि वल्लदीन कफरू, वो लोग जो कि काफिर हुए, वकद्दबू भी आयातिना, और हमारी आयात को झुटलाया, उलाइका अस्हाबुन नारी खालिदीन फीहा, ये आग में रहने वाले हैं और हमेशा उसमें रहने वाले हैं, वह बिसल मसीर, और ये बहुत ही बुरी जगह है, बहुत बुरी जगह है रहने के लिए। माँ अस्वाब मिन मुसीबतिन, नहीं मुसीबत कोई पहुंचती, इल्ला बिइذनिल्लाह, मगर अल्लाह के हुक्म से। यानी इंसान की जिंदगी में कोई भी जो भी परेशानी आती है, जो भी दुख और तकलीफ आता है, वो सब कुछ क्या है, अल्लाह के इज़्न से आता है, अल्लाह के हुक्म से आता है। और ये भी चीज़ है कि फॉर श्योर ऐसे होता है कि जब इंसान सही और दुरुस्त रास्ते पर, अल्लाह की रज़ा के रास्ते पर चलने की कोशिश करता है, तो डेफिनेटली उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जो जो सही चीज होती है, जो सही बात होती है, और जिसके बाद आपको बहुत जबरदस्त जिसका कि फल मिलने वाला था, यानी जिसका एंड रिजल्ट बहुत खूबसूरत होता है, तो उस बात के लिए आपको कुछ परेशानी, कुछ तकलीफ, कुछ कुर्बानी, कुछ स्ट्रगल करनी पड़ती है। एट द एंड यानी फिर
جو ہے آپ کو وہ زبردست سا رزلٹ جو ہے وہ ملتا ہے. یعنی ایسے ہی ہے نا کہ اگر ایجوکیشن کی مثال لیں کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بہت اچھا پڑھتا ہے، کوئی اچھا پروفیشن چوز کرتا ہے، کوئی اچھی یعنی جو ہے اس میں جاتا ہے، تو ڈیفینیٹلی کیا ہے کہ جتنا وہ اسٹرگل کرے گا، جتنا ہارڈ ورک کرے گا، وہ بظاہر اس وقت وہ خاصا مشکل لگ رہا ہوگا، لیکن ایٹ دی اینڈ جب وہ ایک اچھی ڈگری کے ساتھ ایک اچھے پروفیشن کے ساتھ باہر نکلتا ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کو رسپانس، اس کا رزلٹ جو ہے خوبصورت ملتا ہے. تو یہ جو حق کا راستہ ہے نا، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ انسان کو اس پہ چلتے ہوئے تکالیف، مشکلات، اسٹرگل، قربانی، یہ سب کچھ دینا پڑتا ہے. اور بظاہر اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ میں لوز کر رہا ہوں، تغابن، یہ دنیا میں بھی ہار جیت چل رہی ہے. تو حق کے راستے پہ چلتے ہوئے اسے کیا لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید میں لوز کر رہا ہوں، کیونکہ دنیا اس سے، بہت ساری دنیا کی چیزیں اس سے جا رہی ہوتی ہیں، اس کو چھوڑنا پڑ رہی ہوتی ہیں، وہ ان چیزوں کو لے نہیں سکتا. جبکہ دوسری طرف جو ہے جس نے دنیا کو چوز کیا ہوتا ہے، جس نے باطل کا راستہ اختیار کیا ہوتا ہے، وہ تو بڑی موجوں میں، بہت عیش و عشرت، بڑے مزے کی فن لائف ہوتی ہے. کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اپنی مرضی سے، اپنی منمانی سے، جیسا چاہو، جیسے چاہو کرو. تو جو صحیح راستہ ہے ڈیفینیٹلی وہ اس میں آزمائش ہے، اس میں ٹیسٹ ہے، اور اس ٹیسٹ میں سے آپ کو گزرنا پڑے گا، لیکن اینڈ رزلٹ اس کا انتہائی خوبصورت ہے. تو ایسے میں کیا ہے، اب یہاں جو ہے نا، یہی بات تھوڑی سی بتائی جا رہی ہے کہ جب آپ صحیح راستے کی طرف آؤ گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو آزمایا جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کی آزمائش کریں گے، اور آزمائش آپ کی تکالیف سے ہوگی. تو ایسے ٹائم میں کیا ہے کہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اوہو، یہ بات میرے تک اس لیے پہنچی، یہ میں مشکل میں اس لیے پڑ گیا کیونکہ میں نے یہ بات اللہ تعالیٰ کی مان لی، میں نے چونکہ یہ سچ کا راستہ اختیار کیا، میں نے اللہ تعالیٰ کی اس بات کو، اس حکم پر عمل کیا، تو اس کی وجہ سے میں پریشانی میں آ گیا. نہیں، وہ پریشانی، وہ مصیبت جو ہے نا، وہ تو ریٹرن ہے، وہ آپ کو ملنی ہی ملنی ہے. اور وہ آئی کیوں ہے؟ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے آئی ہے، اللہ تعالیٰ کے اذن سے آئی ہے. اور اس میں بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اور وہ حکمت کیا ہوتی ہے کہ انسان کو آزمایا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے پہ اگر آیا ہے، اگر اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ کی ذات اس کی زندگی میں سب سے بڑی ذات ہے، تو اس کلیم کو، اس دعوے کو ٹیسٹ بھی کیا جاتا ہے، اس کو پرکھا جاتا ہے کہ آپ اپنے اس دعوے میں کتنے سچے ہیں. اور پھر جو انسان اپنے دعوے میں سچا ہوتا ہے، اور یہ کہ مشکل وقت میں جو ہے نیگیٹو تھاٹس اس کے ذہن میں نہیں آتی، تو پھر کیا آتا ہے؟ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. جس بات کو، جس کو اس بات پہ پورا یقین ہوتا ہے کہ یہ پرابلم جو ہے، یہ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اوہو فلاں نے میرے ساتھ ایسے کر دیا، فلاں کی وجہ سے میں یہ مصیبت میں پڑ گیا، اگر میں اس طرح سے کرتا تو ایسے نہ ہوتا. نہیں، بلکہ کیا ہے، یہ اللہ کی اذن سے یہ بات میرے تک پہنچی ہے، یہ مشکل جو ہے اللہ کے اذن سے میرے تک آئی ہے، اور وہی ذات ہے جو کہ اس کو دور کرنے کی قدرت رکھتی ہے. تو یہ ایمان، یہ یقین جو ہے، یعنی جب انسان کو اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوتا ہے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ مشکل بھی جو ہے نا، اس میں وہ کبھی بھی نیگیٹو تھاٹس کی طرف نہیں آتا، ہمیشہ ہوپ فل رہتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میری اس مشکل کو دور کر دیں گے. اور یہ یقین اسے کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ میرے لیے خیر ہی خیر چاہتا ہے، وہ میرا بھلا ہی بھلا چاہتا ہے. دو کہ یہ تکلیف مجھے بہت چبھ رہی ہے، بہت مشکل لگ رہی ہے، لیکن مجھے اتنا معلوم ہے کہ میرا رب میرے لیے خیر چاہتا ہے، اور یہ تکلیف آئی ہی اللہ کی طرف سے ہے، اللہ ہی کے اذن تک میرے تک پہنچی ہے. اگر اللہ نہ چاہتا تو یہ میرے تک پہنچ نہیں سکتی تھی. تو بیسیکلی یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ اور یقین ہے جو کہ انسان کو پازیٹیو رکھتا ہے. اور یہی پازیٹیونیس جو ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو جو ہے وہ، یعنی ہدایت کی طرف ڈال دیتے ہیں. اور ہدایت کیا ہوتی ہے کہ اس کا دل جو ہے مشکلات کے باوجود بہت اطمینان میں ہوتا ہے. اور یہ اطمینان کیوں آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ اور یقین کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ سم ٹائمز کہ جو ہے بچے جو ہیں، یعنی ماما سم ٹائمز ان کو ڈانٹ ڈپٹ بھی لے یا جو بھی کر لے، آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ بچے پھر بھی یعنی ماں سے بہت پیار کرتے ہیں. وہ ساری چیزیں آپ جو بھی کرتے رہیں، جیسے بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بچوں کو یہ یقین ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں وہ یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، وہ یعنی لیٹ گو کر دیتے ہیں، رکھتے نہیں ہیں. اس کی ریزن کیا ہوتی ہے؟ وہ ایک یقین اور بھروسہ کہ ہماری ماں ہم سے بہت محبت کرتی ہے، اور جو کچھ یہ ہمارے ساتھ کر رہی ہے اس میں خیر ہی خیر ہے، بھلا ہی بھلا ہے. وہ چاہے ان کو تھوڑی دیر کے لیے مشکل لگ رہا ہو، اچھا نہ لگ رہا ہو، لیکن ایٹ دی اینڈ اگر بچے کو یہ یقین ہوتا ہے نا کہ میری ماں مجھ سے محبت کرتی ہے، تو وہ ساری چیزیں جو ہے نا ان کو وہ یعنی آسانی سے جو ہے نا
डाइजेस्ट कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पर भी यही चीज़ है, ये यकीन और भरोसा है कि मेरा रब मुझसे मोहब्बत करता है, मेरे रब की तरफ से जो कुछ भी आएगा उसमें खैर है, खैर ही खैर है। जो भी फैसला उसने मेरे लिए किया है वो मेरी भलाई पर मबनी है। तो ये बात जब इंसान को पता चल जाए कि ये बज़ाहिर मुश्किल चीज़, तकलीफ दे चीज़ जो है, इसमें मेरे लिए फ़ायदा छुपा हुआ है, तो ये बात इंसान को इत्मीनान दे देती है। और जबकि जब इंसान को तकदीर पर भरोसा नहीं होता, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा नहीं होता, तो ऐसा शख्स जो है ना, ज़रा सी भी मुश्किल आ जाए तो इंतहाई बेचैन हो जाता है, बहुत वावेला मचाता है उसकी, यानी बहुत बेसुकूनी जो है उसकी ज़िंदगी में आ जाती है। छोटे छोटे प्रॉब्लम्स उसके लिए बहुत बड़े बड़े बन जाते हैं। वल्लाहु बिकुल्ली शैइन अलीम, अल्लाह ताला खूब जानते हैं कि इस मुश्किल में, इस आजमाइश में उसका बंदा किस तकलीफ में से, किस कर्ब में से गुजर रहा है। अल्लाह ताला से कोई भी चीज़ छुपी हुई नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला को ये भी मालूम है इस कर्ब में से, इस तकलीफ में से गुजर कर ही इसको बेस्ट चीज जो है वो मिलने वाली है। व अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, और तुम अल्लाह का हुक्म मानो और अल्लाह के रसूल की अताअत करो। फ इन तवल्लैतुम, और अगर तुम मुंह फेर जाते हो, फ इन्नमा अला रसूलिनल बलागुल मुबीन, तो हमारे रसूल तक तो सिर्फ क्या है, यही जिम्मेदारी है कि वो इस पैगाम को आगे पहुंचा दें, इससे ज्यादा की नहीं है। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, और नहीं कोई माबूद अल्लाह के सिवा। व अलल्लाहि फलियतवक्कलिल मुमिनून, यानी फिर वही बात है कि अल्लाह ताला की ज़ात है जो कि इबादत के, अतात और फरमाबरदारी के लायक है, इसके अलावा कोई ज़ात नहीं है। और फिर ये कि जो ईमान वाले हैं वो बेसिकली क्या है कि वो अल्लाह ताला ही पर भरोसा करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, इन्ना मिन अज़वाजिकुम, के बेशक तुम्हारी बीवियों में से, व औलादिकुम, और तुम्हारी औलाद में से, अदुव्वल तुम्हारे दुश्मन हैं, फहदरूहुम, तो तुम उनसे मुहतात रहो। व इन ताफू, और अगर तुम माफ कर दो, व तस्फहू, और दरगुजर कर दो, व तगफिरू, और बख्श दो, फ इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, तो अल्लाह ताला जो है बहुत बख्शने वाला और मेहरबान है। तो यहाँ पर जो है अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, बेसिकली इंसान को इस दुनिया में भेजा गया, और इंसान की आजमाइश चल रही है, बहुत सारी चीज़ों से आजमाइश चल रही है। और उसमें जो मेन आजमाइश, जो उसकी बड़ी करीब की आजमाइश है, और जो कि लाइक मेनली उन्हीं चीजों से इंसान जो है वो ऑफ द ट्रैक चला जाता है, वो क्या है, अजवाजिकुम व औलादिकुम, ये बीवियां यानी जौज, और क्या है, औलाद। अब ये अजवाजिकुम यहाँ पे बीवियां हैं, मींस दोनों ही हैं, यानी शौहर भी हो सकता है और बीवी भी हो सकती है, दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, टेस्ट हैं। और ये कि औलाद भी जो है वो माँ बाप के लिए एक टेस्ट होती है। तो यहाँ जो है, अब यहाँ ये बात की जा रही है, जो अल्लाह ताला ने बात की कि या युलजीना आमनू, के बेशक तुम्हारी बीवियां और तुम्हारी औलाद में से कुछ तुम्हारे दुश्मन हैं। अब बज़ाहिर तो ये रिश्ते बड़े प्यारे हैं, बड़ी मोहब्बत वाले हैं, लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इनमें से कुछ तुम्हारे दुश्मन हैं, तो तुम जरा मोहतात रहो, एहतियात बरतो। अब ये कैसे है, अब ये चीज भी थोड़ी जहन में रखनी चाहिए। एक तो यहाँ पर देखें, ये मिन की बात है, मिन अजवाजिकुम व औलादिकुम, सबकी बात नहीं है। और एक चीज चीज ये भी पता चलती है कि यहाँ पर ये बहुत स्पेसिफिक है, इसके पीछे खास बैकग्राउंड है। और बैकग्राउंड क्या है कि जैसे कि जब मुसलमान मदीना हिजरत कर गए थे, तो ऑब्वियसली क्या था कि मक्का में जो लोग मुसलमान हो रहे थे, तो उनको क्या था कि हिजरत करनी थी मदीना की तरफ। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो हिजरत नहीं कर पा रहे थे। जब भी वो हिजरत का इरादा करते, तो क्या था कि उनके अहलो अयाल जो हैं वो थोड़ा यानी सैड हो जाते कि आप नहीं जाएं, और इस तरह से। तो फाइनली जब वो पहुंचे मदीना हिजरत करके, तो वहां उन्होंने देखा कि जो लोग पहले हिजरत करके आए हुए थे, ऑब्वियसली वो वसल्लम की जो है सोहबत में थे, कंपनी में थे, तो वो दीन इस्लाम को बहुत ज़्यादा सीख चुके थे, बहुत आगे निकल चुके थे। तो इस बात पर उनको थोड़ा हुआ कि अच्छा, यानी हम बहुत देर लगा दी, और हमारी जो है फैमिली ही इस चीज़ में हाइल रही कि हम जो है लेट मदीना पहुंचे और हम बाकियों से पीछे रह गए। तो इस बात पर जो है उनको यानी थोड़ा अपने घर वालों पर गुस्सा हुआ। तो यहाँ पर जो है ये आयत फिर नाजिल की गई, और ये बताया गया कि जब इस तरह से हो कि यानी आपकी औलाद और आपकी फैमिली जो है आपके दीन के रास्ते में हो, तो फिर क्या हो, यानी आपके दीन में हायल हों और आपको नेकी के रास्ते में ना जाने दें, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, फहदरूहुम, मुहतात रहो। और ये मुहतात होना कैसे है, ये नहीं कि उनसे आप कट ऑफ हो जाएं, उनको जो है यानी अपनी जिंदगी से अलग कर दें, उनसे बिल्कुल बातचीत बंद कर दें, और अपने आप को उनसे अलग कर लें। नहीं, ये एहतियात कैसे करनी है, आपने कैसे मुहतात रहना है। व इन ताफू,
कि तुम माफ कर दो, व तस्फहू और तुम दरगुजर कर दो, व तगफिरू और बख्श दो। यानी आप उनसे कट कर अलग होकर नहीं रह सकते, उनके बीच में ही रहकर जो है आपको स्ट्रगल करनी है। फहदरूहुम, उनसे अलग नहीं होना, उनके बीच में ही रहकर आपको स्ट्रगल करनी है, कोशिश करनी है और अपने आप को सीधे रास्ते पर कायम रखना है। और इसके साथ साथ क्या है कि उनको भी सीधे रास्ते की तरफ लाने की कोशिश करनी है। और ये बात बहुत बार होती है कि समटाइम्स जो है क्या होता है कि माँ बाप दुरुस्त रास्ते पर होते हैं, औलाद डिफरेंट रास्ता इख्तियार कर रही होती है, या शोहर और बीवी में से एक सीधे रास्ते पर होता है और दूसरा जो है वो उसका अपोजिट चल रहा होता है। तो यहाँ हमें बड़ी प्यारी एक यानी तरबियत दी जा रही है कि ऐसे में क्या है कि फहदरूहुम, अलग नहीं होना। इस बात को समझो जरूर कि जब इस तरह से हालात हों तो अदुव्वल्लकुम का मतलब क्या है कि ऐसे नहीं होना चाहिए कि फिर उनकी मोहब्बत में आप सीधा रास्ता छोड़कर आप भी उनके पीछे पीछे जो है ना गलत रास्ते को इख्तियार कर रहे हैं। जो गलत काम वो कर रहे हैं तो आप भी उनके साथ लग जाएं और उनको सपोर्ट करना शुरू कर दें। नहीं, गलत कामों में उनके साथ ही लगना। अदुव्वल्लकुम, वो गलत काम है, उनके साथ उनका मिलकर उनका साथ नहीं देना। बल्कि क्या है, फहदरूहुम, एहतियात बरतनी। एहतियात किस तरह से, कि अपने आप को जमा कर रखना है और उनको भी सीधे रास्ते की तरफ बुलाने की कोशिश करनी है, पूरी कोशिश करनी है कि किसी तरह वो भी जो है सीधे रास्ते की तरफ आ जाए। और ऐसे में, और ये कोई 2 मिनट का काम नहीं है, ये कोई 2 दिन का काम नहीं है। समटाइम्स यू नो कि इस काम के लिए आपको एक लंबा टाइम लगेगा। जब दो मुख्तलिफ सोचें, दो मुख्तलिफ चीजें एक जगह पर हों तो क्या होता है कि बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वहां पर आर्ग्यूमेंट्स के और लड़ाई झगड़े के और सेपरेशन के और ये सारी चीजें, और फिर ये कि दिल जो हैं एक दूसरे से थोड़े दूर दूर हो जाते हैं। तो ऐसे में कहा गया कि ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, लड़ाई झगड़े और सेपरेशन ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तुमने अपनी जगह पर कायम रखना है, अपने आप को कायम रखना है, उनको इस रास्ते की तरफ बुलाना है। और इस दौरान ये जितना भी टाइम पीरियड होगा उसमें तुम्हारा रवैया कैसा होना चाहिए, ताफू, वो जो कुछ भी कर रहे हैं माफ कर दो, तसफहू, दरगुजर करो, तगफिरू, बख्श दो। सुबहान अल्लाह। अब ये देखें कि जहां कहीं पर भी हम देखते हैं कि कुरान में इस तरह से बात आती है, बहुत बार हमें इस तरह की यानी जो है वो तरबियत दी जाती है कि कोई आपके साथ गलत करे, बुरा करे तो आप जो है उसको यानी इग्नोर कर दो। तो एक वर्ड होता है, कहीं पे ताफू का वर्ड नजर आ जाएगा, कहीं पे तसफहू का वर्ड नजर आ जाएगा, कहीं पे तगफिरू का वर्ड नजर आ जाएगा। तो इमेजिन कि ये मामला कितना इम्पोर्टेंट है कि आप इस बुनियाद पर अपने आप को यानी अपने बच्चों के लिए अपने दिल में आपको बोझ नहीं रखना, उनके लिए नफरत नहीं रखनी, अपनी बीवियों के लिए, अपनी जौज के लिए जो है बैड फीलिंग्स अपने दिल में आने नहीं देनी। और यानी घर का माहौल हर सूरत में बेहतरीन रहना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि अच्छा, अगर आप नेकी के रास्ते पर हैं और वो जो है कुछ गलत कामों में इन्वॉल्व हैं, आपके साथ नहीं है, तो इट डजेंट मीन कि आप घर का माहौल खराब करके रख दो। बल्कि क्या है कि हर मामले में, हर उसमें क्या है कि 3 चीजें, ताफू, तसफाहू, तगफिरू। और ये पता क्या चल रहा है कि सुबह दोपहर शाम ये मामलात होंगे, आपको सामना करना पड़ेगा। बहुत बार जो है आर्ग्यूमेंट शुरू होंगे तो आपको सुबह दोपहर शाम ये प्रैक्टिस रखनी होगी। माफ 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 माफ, दरगुजर कर दो, इग्नोर कर दो, माफ कर दो, बख्श दो। ये चीज जो है गुड प्रैक्टिस होनी चाहिए। और फिर क्या है, और इसमें जो है ना यानी ये भी चलता है, ये भी पता चलता है कि ताफू, यानी ताफू क्या है कि उनकी गलतियों पर यानी कुछ भी जो गलत कर रहे हैं तो यानी सजा ना देना, यानी किसी भी किस्म की कोई सजा जो है वो नहीं होनी चाहिए। और तसफाहू में क्या है कि ऐसे नहीं होना चाहिए कि उनको आप यानी शर्मिंदा ही करते रहो, उनको बैड फील कराते रहो, ताने देते रहो उनके गलत कामों के। और या फिर और फिर क्या है, तब फिरू, यानी बिल्कुल जो है उनकी जो उनकी गलतियां हैं उनको ढांपे रखो, यानी उनके ऐबों को इश्तहार ना बनाओ कि वो हमारे बच्चे इस तरह से, हम तो इतने नेक हैं, हमारे बच्चे ये गलत काम करते हैं और इस तरह से हैं, मैं तो इतनी नेक हूँ, मेरा शौहर ये गलत काम करता है। नहीं, बल्कि क्या है, तगफिरू, यानी उनके जो ऐब हैं उनको ढक दो और उनको यानी दरगुजर कर दो। फ़इन्नल्लाह गफूर रहीम। और इस बात को हमेशा याद रखो कि तुम भी इंसान हो,
تمہارے سے بھی بے شک کہ تم جو ہے نیکی کے راستے پہ ہو، اس کے باوجود تم سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور تمہاری غلطیوں کو کون معاف کرتا ہے؟ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بھی تو ہے جو کہ تمہاری غلطیوں کو معاف کرتا ہے۔ تو تم بھی کیا ہے اپنے گھر والوں کو اسی طرح سے کیا ہے، تعفو تصفحو تغفرو، کہ ان کو جو ہے معاف کرتے رہو۔ انما انما اموالکم و اولادکم، کہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد کیا ہے، فتنہ، یعنی بیسیکلی یہ تمہارے لیے ٹیسٹ ہے، اور تمہیں الرٹ ہو کر اس ٹیسٹ کو گزارنا ہے کہ یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ واللہ عندہ اجر عظیم، تو یہی وہ آزمائش ہے جس میں انسان اگر ثابت قدم رہتا ہے اور اس آزمائش کو سمجھ جاتا ہے کہ یہ میرے لیے آزمائش ہے، اور تمام چیزیں ہونے کے باوجود وہ جو صحیح بات، جو درست بات، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بتا دیا کہ کس طرح سے اس کو کیسے بیہیو کرنا ہے، کن کاموں کو کرنا ہے، اس فتنے میں سے، اس آزمائش میں سے کیسے گزرنا ہے، اگر وہ یہ سب کچھ کر لیتا ہے تو پھر کیا ہے، اجر عظیم۔ اللہ کو بھی معلوم ہے کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ بہت سخت آزمائش ہے۔ یقین کریں کہ سچ مچ میں، کیونکہ یہ باقی تو ہوتا ہے نا کہ دور کے جو لوگ ہوتے ہیں آپ کا ان سے اچھا، کہیں پر معاملہ لگا، کہیں پر آپ جو ہے ان کے ساتھ ڈیلنگ ہو رہی ہیں، کہیں پر ہیں کہیں پر نہیں ہیں، تو یعنی ٹائم اتنا ان کے ساتھ نہیں ہوتا، لیکن ایک جو 24 گھنٹے جو لوگ آپ کے پاس ہیں، جو بہت قریب میں رہتے ہیں، تو وہاں پر اگر اس طرح سے چیز ہو تو بہت بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ کو بہت یعنی ضبط چاہیے، بہت کنٹرول چاہیے، بہت صبر چاہیے ان چیزوں میں سے اس طرح گزرنے کے لیے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اور خاص طور پہ یعنی عورت کے لیے بھی آتا ہے کہ بیوی جو ہے، یعنی عورت جو ہے، گھر کا ماحول جو ہے نا، بیسیکلی اس نے بنانا ہوتا ہے۔ عورت جو ہے گھر کا ماحول بناتی ہے، وہ چاہے تو بہت خوبصورت ماحول بنا دے، وہ چاہے تو بیڑا غرق کر کے رکھ دے۔ تو ہم پہ بھی یعنی بہت اس چیز پر آتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر والے ہمیں سپورٹ کریں اچھے کاموں کی طرف، اچھی چیزوں کی طرف، وہ بھی اسی طرح آ جائیں جس طرح کہ ہم چاہ رہے ہیں، تو ایسے میں ان کے ساتھ یہ نہیں ہوگا کہ آپ اپنے تعلقات جو ہے خراب کر کے بیٹھ جائیں، نہیں، ان کی باتیں، ان کی برائیاں، ان کے غلط کام، ان کی غلط عادتیں، جو کچھ بھی ہیں، لیکن وہ کیا ہے، آپ کے لیے آزمائش ہیں، اور ان کو آپ کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ تو وہ کیسے ہوگا؟ جب آپ ایک اچھا ماحول، ایک اچھا تعلق بنانے کے لیے کوشش کریں گے، اور آبویسلی اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ ضبط چاہیے، صبر چاہیے، بہت زیادہ کنٹرول چاہیے اپنے اوپر، تب کہیں جا کر جائیے کام ہوگا۔ اور اسی لیے واللہ عندہ اجر عظیم، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا جو ہے بہت بڑا ثواب ہے۔ اور اس میں جو ہے نا ہمیں ایک دعا بھی پتہ چلتی ہے کہ جیسے دعا کیا تھی کہ اللہم انی اعوذ بک من جار السوء، کہ اللہ میں جو ہے تجھ سے اس بات کی پناہ مانگتا ہوں کہ یعنی جو برا ہمسایہ ہے اس سے جو ہے وہ پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اور کس سے، کس چیز سے پناہ مانگتا ہوں؟ ومن زوجی تشیبنی قبل قبل المشیب، کہ ایسی یعنی زوج سے جو کہ وقت سے پہلے ہی جو ہے بوڑھا کر دیں۔ یعنی اس سے پتہ کیا چل رہا ہے کہ یعنی ایک ایسا زوج جو کہ اپنے دوسرے زوج کو جو ہے، اپنے پیئر کو جو ہے وہ اس سے پہلے ہی، وقت سے پہلے بوڑھا کر دے۔ تو وقت سے پہلے بوڑھا کب انسان ہو جاتا ہے، یعنی اسپاؤس کیسے وہ ریزن بن رہا ہے؟ گھر کا ماحول، اگر گھر کا ماحول پرسکون نہیں ہے، یعنی ہر وقت کی بے سکونی ہے، پریشانی ہے، جھگڑے ہیں، اور ٹینشن سی کریٹ ہوئی رہتی ہے، تو وہاں پر انسان جو ہے obviously پھر کیا ہوگا، وقت سے پہلے بوڑھا ہو جائے گا۔ اور کس چیز سے پناہ مانگتا ہوں؟ وَمِن وَلَدٍ یکون علیہ ربا، ایک ایسی اولاد سے جو کہ مجھ پر ماسٹر بن جائے، جو کہ مجھ پر حکمران بن جائے، جو کہ مجھ پر حاکم بن جائے، یعنی مجھ پر حکم چلانے لگے، ایسی اولاد سے بھی میں کیا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں۔ وَمِن مَالٍ یکون علیہ عذابا، اور ایک ایسا مال جو کہ میرے لیے عذاب کا باعث بن جائے۔ وَمِن خلیل ماکر، اور ایک ایسے دوست سے جو کہ ماکر ہے، یعنی بڑا کننگ، مکر و فریب والا دوست ہے، ایسے دوست سے بھی میں پناہ میں آتا ہوں کہ وہ کیسا اس کا رویہ ہے، عینہ تروانی، کہ اس کی آنکھیں مجھ پر رہتی ہیں، وقلبہ یرعانی، اور دل جو ہے یعنی آل دا ٹائم میرے اگینسٹ اس کا جو ہے وہ سوچیں سوچ رہا ہوتا ہے، یعنی بیڈ فیلنگز، نیگیٹو فیلنگز اور پلاننگ اور یہ ساری چیزیں اس کے دل میں رہتی ہیں۔ اور پھر کیا ہے کہ اس کا حال کیا ہے، ارآ حسنتن دفنہا، کہ اگر وہ میری کوئی اچھی بات دیکھتا ہے تو اس کو فوراً دفن کر دیتا ہے، دفنہا دفن کر دیتا ہے، اس کو بالکل اگنور کر دیتا ہے۔ وَإِذَا رَأَى سَيِّئَةً أَضَاعَهَا، کہ اگر کوئی برائی دیکھ لے تو اس کا وہ اشتہار لگا دیتا ہے، اس کو فوراً پوائنٹ آؤٹ کر دیتا ہے۔ تو بیسیکلی یہ دعا ہے
ایک برے ہمسائے سے بچنے کے لیے، ایک ایسے اسپاؤس سے بچنے کے لیے جو کہ انسان کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دے، ایک ایسی اولاد سے بچنے کے لیے جو کہ جو ہے ماں باپ پر حاکم بن جائے، ایک ایسے مال سے جو کہ انسان کو عذاب کا باعث بن جائے، یعنی انسان مال کو پا کر نافرمانی میں خرچ کر دے، اور ایک ایسے دوست سے جو کہ ہر وقت اپنے دوست کو یعنی آل دا ٹائم ایک ججمنٹل وہ رہتا ہے، آل دا ٹائم اس کو جج کرتا رہتا ہے، اور اس کی اچھائیاں تو اس کو نظر نہیں آتی، لیکن اس کی ذرا سی کمی، ذرا سی کوتاہی، ذرا سی برائی جو ہے فٹافٹ اس کی نظر میں آ جاتی، فوراً اس کو پکڑ کر جو ہے وہ یعنی اس کا اشتہار بنا دیتا ہے۔ تو یہ بڑی بڑی پیاری دعا ہے، اس کو جو ہے مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ یہ ساری چیزیں ہی ہیں جو کہ ہمارے ارد گرد آل دا ٹائم رہتی ہیں، اور یہی ہمارے لیے کیا ہے، ٹیسٹ ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ اچھا یہ چیز بھی جیسے پیچھے آئی تھی نا، کہ جیسے آزمائش کی بھی بات آئی تھی کہ یعنی جب انسان صحیح راستے پر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ یعنی اس کو آزماتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، تو ایسے میں بھی بڑی پیاری دعا ہے کہ جب انسان یعنی بہت بے چین ہو، بہت یعنی اس کو یعنی کچھ سمجھ نہ لگ رہی ہو کہ وہ کیا کرے، بہت پریشان ہو، بہت پریشانی کا ٹائم ہو، تو ایسے میں چھوٹی سی دعا ہے لیکن یقین کریں بڑی پیاری دعا ہے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بھی شیئا۔ یہ چھوٹی سی دعا ہے، اور یقین کریں کہ اگر آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں تو سچ مچ میں بہت زیادہ ریلیف مل جاتا ہے، بہت زیادہ انسان جو ہے وہ سکون میں آ جاتا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، کیسے ڈرو، مستطعتم، جتنی کی تم میں استطاعت ہے، جتنی کی تم میں جو ہے وہ طاقت ہے، واسمعوا اور سنو، واطیعوا اور حکم مانو، وانفقوا اور خرچ کرو، خیر لانفسکم بہتری کے لیے اپنی جانوں کے لیے، یعنی اپنی جانوں کے لیے اگر تم بہتری چاہتے ہو تو یہ کام کرو، اللہ سے ڈرو جتنا کہ تمہاری استطاعت ہے، جتنا تم ڈر سکتے ہو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کر سکتے ہو اتنا کرو، اور سنو اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، خرچ کرو، اور یہ ساری چیزیں کیا ہیں، تمہارے اپنے ہی لیے ہیں، تمہارے اپنے ہی نفسوں کو جو ہے وہ فائدہ دیں گی، خیر دیں گی۔ اب یہاں جو ہے اس چیز کی بات ہو رہی ہے کہ تقوی اختیار کرو جتنی تم میں استطاعت ہے۔ اب جتنی تم میں استطاعت کا کیا مطلب ہے، یعنی اپنا 100% انسان اس میں ڈالے کہ یعنی جتنا انسان کر سکتا ہے، اور اس کی کیا ہو کہ یعنی پوری نیت ہو کہ مجھے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے۔ یعنی تقوی کیا ہے بیسیکلی، ان کاموں کو کر جانا جن کاموں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور ان کاموں سے رک جانا جن سے کہ اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ تو اب تقوی اختیار کرو جتنی تمہاری طاقت ہے۔ اب اس میں کیسے ہے کہ یعنی جتنی ہماری ایبلٹی ہے، جتنی ہماری طاقت ہے، وہ ہمیں پوری کی پوری لگانی ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں، مینز جن کاموں کا حکم دیا اس کے لیے ہم پورا اپنا آپ لگا دیں، اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ان سے رکنے کے لیے بھی پورا اپنا آپ جو ہے وہ لگا دیں۔ اب کیا ہے کہ یعنی استطاعت کیا ہے کہ آپ نے ایک کام، نیکی کا کام کرنے کے لیے پوری نیت اور ارادہ کیا، پوری کوشش کی، جتنا آپ کر سکتے تھے آپ نے اتنا کیا، لیکن اس کے باوجود آپ اس کام کو کر نہیں سکے، تو یہ کیا ہے، مستطاعتم، یہ آپ کی طاقت تھی، آپ نے جو کچھ آپ کی ابیلٹی تھی اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، لیکن سٹل آپ اس کو نہیں کر سکے، تو یہ ایک یعنی ڈفرنٹ چیز بن جاتی ہے۔ لیکن آپ کا کیا تھا، آپ نے وہ کیا جو کہ آپ کو کرنا چاہیے تھا۔ تو یہاں پر جو ہے، کیونکہ سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ ہم یعنی کیا کہتے ہیں، اس آیت کو بھی یعنی سم ٹائمز لوگ غلط طریقے سے لے لیتے ہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ڈرو جتنا اللہ سے کہ جتنی تمہاری طاقت ہے، تو ہم جو ہے اپنا آپ پورا نہیں ڈالتے اور نیکی کے کاموں کو کرتے نہیں ہیں، اور یہ جواز بنا لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یعنی ہماری تو طاقت ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ جتنی طاقت ہے اتنا ہی کرو۔ تو بیسیکلی ہے کیا کہ طاقت یعنی یہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے آیا اپنا آپ پورا پورا ڈالا یا نہیں ڈالا، اور آبویسلی اللہ تعالیٰ کو بھی معلوم ہے۔ اور پھر کیا ہے، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جس کے نفس کو لالچ سے، کنجوسی سے بچا لیا گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہی لوگ کیا ہیں، کامیابی پانے والے ہیں۔ تو بیسیکلی یعنی یہ جو لالچی پن ہے، یہ جو کنجوسی ہے، بخل ہے، یہ بھی جو ہے نا بہت بڑی بیماری ہے۔ اور جب انسان یعنی ایک ایسا شخص جو کہ یعنی اپنے دل میں بہت وسعت رکھتا ہے، فراخ دلی رکھتا ہے، تو یقین کریں بہت سی اچھی خوبیاں جو ہے نا خام خواہ میں اس شخص میں آ جاتی ہیں۔ فراخ دلی کے ساتھ جو ہے نا، یعنی جس کا دل فراخ ہے، وسعت ہے جس کے دل میں، جو جنرس ہے، تو اس کے لیے تو بہت ساری یعنی کوالٹیز ایسی آتی ہیں جو کہ اس کے ساتھ
अटैच्ड होती हैं जनरोसिटी के साथ। तो अगर जनरस है इंसान तो बहुत सारी और गुड क्वालिटीज जो हैं वो उसमें आ जाएंगी। फ़उलाइका हुमुल मुफलिहून। इन तुक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना, अगर तुम अल्लाह ताला को कर्ज दो, कर्ज कैसा, कर्ज हसना, तो क्या होगा, युदाइफहु, अल्लाह ताला उसको बढ़ा चढ़ा देगा, लकुम, तुम्हारे लिए, यगफिर लकुम, और बख्श देगा, वल्लाहु शकूरुन हलीम, और अल्लाह ताला क्या है, कदर फरमाने वाला और बहुत हिल्म वाला है। अब यहाँ जो है कर्ज हसना की बात है, और ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक तो चैरिटी होती है, सदका खैरात होता है, जो कि समटाइम्स, और जो कि यानी इंसान देता है यूजुअली अपने फ़ायदे के लिए, कि अच्छा मेरे से ये बला टल जाए, ये बीमारी दूर हो जाए, ये आफत दूर हो जाए, मैं मुसीबत से बच जाऊं, मेरा ये काम सीधा हो जाए, मेरा वो काम सीधा हो जाए। ये जो कर्ज हसना है ये खालिस क्या है, दीन के लिए है। खालिसतन दीन के लिए, दीन की सरबुलंदी के लिए, उसकी अशात के लिए, उसको जो है यानी उसकी हिफाजत के लिए, उसकी डिफेंस के लिए, यानी खालिसतन जो है दीन की सरबुलंदी के लिए जो काम इंसान करता है, चाहे वो माल दे के करे, अपनी जान दे के करे, अपनी सलाहियत दे के करे, जो कुछ भी इंसान देगा, तो ऐसे में क्या है, युदाइफु, अल्लाह ताला उसको बढ़ा चढ़ा कर उसका बदला वापस करे, क्योंकि कर्ज है ना, तो कर्ज जो है इज मेंट टू बी रिटर्न, कि वो जो है वापस आएगा। तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला उसको वापस करेगा, और कैसे करेगा, बढ़ा चढ़ा कर, और इसके साथ साथ एडिशनल बोनस क्या है, वयगफिर लकुम, बख्श भी देगा, वल्लाहु शकूरुन हलीम। और ये नहीं सोचना चाहिए कि अच्छा मेरे पास बहुत कुछ हो तो मैं कुछ करूंगी अल्लाह के दीन की खातिर। कुछ भी छोटा सा भी आप कर देंगी ना, तो वो क्या है, वल्लाहु शकूरुन हलीम, अल्लाह ताला बहुत कदर करता है। शर्त क्या है, सिंसेरिटी, शर्त क्या है, खुलूस, खुलूस के साथ इतना सा भी काम आप अल्लाह के दीन के लिए कर देंगे, तो अल्लाह क्या है, शकूरुन हलीम, आलिमुल गैबी वश्शहादतिल अजीजुल हकीम, और अल्लाह ताला हर पोशीदा और जाहिर को जानने वाला है, बहुत इज्जत वाला और बहुत हिकमत वाला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सूरत जो है वो कंप्लीट हो गई। और जैसे कि यूजुअली हर सूरत की तरह बेहतरीन सूरत, खूबसूरत आयात हैं, बेहतरीन आयात हैं, और जिसे कह लें कि हर आयत में जैसे हिकमत है, विजडम है, बहुत कुछ बातें, बहुत चीज़ें सीखने की हैं। यानी यहाँ पर भी देखें कि कितना प्यारा हमें ये लेसन दिया गया कि आपकी फैमिली है, दो कि आपके आपस में इख्तलाफात हो सकते हैं, आपकी सोच से दूसरे लोग जो हैं वो कुछ और उनकी सोच हो सकती है, उनका तरीका आपके तरीके से मुख्तलिफ हो सकता है, आपका तरीका दुरुस्त और उनका तरीका गलत हो सकता है, बट इट डजंट मीन कि आप जो है उनके साथ तमाम रिश्ते नातों को, तमाम चीज़ों को बिल्कुल ख़त्म कर दें, अपने घर के माहौल को ख़राब करके रख दें, सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो जो है गलत तरीके पर हैं और हम जो है दुरुस्त तरीके पर हैं। और ये भी नहीं होना चाहिए कि आप यानी ये समझे बिना कि अच्छा उनकी मोहब्बत इतनी ज़्यादा गालिब आ जाए कि इंसान जो है अपने सही दुरुस्त तरीके को छोड़कर जो है उनकी मोहब्बत में, अपने घर वालों की मोहब्बत में जो है गलत तरीके पर चला जाए। और कितनी प्यारी बात के यानी जो हमें कहा गया कि कितना ज्यादा यानी, और ये जो शुह की बात हुई ना, हम कहते हैं कि अच्छा ये कुरान में यानी अचानक से ये यहाँ पर ये बात क्यों आ गई कि वह मई यू का शुह नफसी ही, कि जिस शख्स के नफ्स को लालच से बचा लिया गया। यानी लालच क्या होता है, ग्रीडीनेस, यानी आप बस हर चीज को इकट्ठा करना चाह रहे हैं, उसमें खुलापन नहीं है, जो है वुसअत नहीं है। तो ये जो पीछे हमने बात पढ़ी कि जब घर वालों का मामला होगा तो आपको कैसे करना है, आपको माफ करना है, दरगुजर करना है, और बख्शना है, यानी माफी देनी है। तो ये कैसे होगा, एक कंजूस दिल इंसान, एक लालची इंसान तो नहीं कर सकता ये काम। किसी को माफ कर देना जो है ये तंग दिल इंसान का काम नहीं है, ये उसी इंसान का काम है जो कि जिसके दिल में जो है फराखी होगी। तो हमें लगता है कि अच्छा ये यहाँ शुह शुह की बात कहाँ से आ गई। तो ये सारी चीजें क्या है, आपस में रिलेटेड होती हैं, कनेक्टेड होती हैं, लेकिन बात क्या होती है कि इंसान इन चीजों पर गौर करे, तो ही ये खूबसूरत प्यारी बातें जो है ना पता चलती हैं कि सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने कितने खूबसूरत तरीके से, यानी जो एक सीक्वेंस चल रहा होता है बातों का, वो भी इंतहाई हिकमत पर मबनी होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह लेसन हमारा कंप्लीट हो गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन तमाम हिकमतों को बेहतरीन तरीके पर समझने वाला बना दे और बेहतरीन तरीके पर अमल करने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।